के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। माशाअल्लाह सारे शरीफ शुरफा टाइप के लड़के मालूम हो रहे हैं। इतनी शराफत तालीमी इदारों में ज़रा कम ही नज़र आती है। तो ऐसे तमीज़ से नीचे चौकड़ियाँ मार के बैठे हुए हैं जैसे यहाँ भी लंगर तकसीम होने वाला है। सारी ज़िंदगी ऐसे ही अगर तमीज़ से चलते रहें तो बस मसला हल हो जाए। हमारे जो तालीमी इदारे हैं, कौम की नब्ज़ आप लोगों के हाथ में है। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जब मिस्र के बादशाह ने बुलाया, अच्छा मैं जब बयान करूँगा ना तो आखिर में आप लोगों को मुकम्मल इजाज़त होगी। यहाँ जो ख़वातीन हैं उनको भी, ख़वातीन को अगर ख़ातून के लफ्ज़ से थोड़ा सा नागवारी गुजरी तो जो लड़कियाँ बैठी हुई हैं, तो एक वो यूट्यूब पे देखा किसी ने किसी खातून को आंटी कह दिया तो उसने कहा आंटी होगा तेरा बाप। ख़वातीन जो है ना इस लफ्ज़ से बहुत चिढ़ है। तो जो लेडीज़ यहाँ बैठी हुई हैं, जो मर्द आगे बैठे हुए हैं, कोई भी सवाल आपने पूछना हो अपने दिल में नहीं रखना। लोग मौलाना लोगों से सवाल पूछते हुए झिझकते हैं कि यार ये कहीं कोई फतवा ना लगा दें, क्योंकि हमने जब दुनिया में ट्रैवलिंग की है ना तो ये चीज़ सामने आई है। अजीब अजीब सवालात हैं, एतराज़ात हैं इस्लाम के बारे में जो सीने में लिए घूम रहे होते हैं, और किसी से पूछते हुए उनको ये डर लग रहा होता है कि हम पे कोई कुफ्र का फतवा ना लगा दिया जाए, कोई वाजिबुल क़त्ल ना करार दे दिया जाए। तो मैं आपके सामने बैठा हूँ, आपने जो पूछना है आप खुल के पूछें। हाँ ये ज़रूर है, कैन मुमकिन है मैं आपके सवाल का जवाब ना दूँ, मैं पाबंद नहीं हूँ, लेकिन आप पूछने पर आप पे कोई पाबंदी नहीं है। जवाब देने में मैं सोचूंगा कि इसमें हर सवाल का जवाब दिया नहीं जाता ना। ऐसे तो कोई कुछ भी उठ के पूछना शुरू कर दे, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो गवर्नमेंट में पाबंदी तो नहीं है ना, लेकिन हर सवाल का जवाब दिया नहीं जाता, मसलहत के ख़िलाफ़ होता है, लेकिन आपको इजाज़त है। मैं बात यहाँ से मैंने शुरू की थी, ये मैं इसलिए पहले बता दिया कि आपको क्वेश्चंस पूछने की इजाज़त है, क्योंकि बाद में फिर एकदम सवाल जहन में आते नहीं हैं। लोग कहते हैं यार हम तो कब से सीने में सवालात लेके बैठे हुए थे, आज जब आमने सामने टाकरा हुआ है तो हमारे जहन से वो सवाल ही निकल गया। तो आपके पास टाइम है सोचने के लिए, और गवर्नमेंट की तरफ से सोचने पर कोई पाबंदी है भी नहीं। मैं ये अर्ज़ कर रहा था, देखें आप जिस भी शोबे से मुताल्लिक़ हैं, CCA कर रहे हैं ज़्यादातर लोग यहाँ पे। पहले तो हम बचपन में CA सुना करते थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट, अब और सुना करते थे कि इसकी बड़ी वैल्यू है। अब कोविड के बाद आप ही के जो टीचर हैं वो मुझे बता रहे थे कि सारी दुनिया का निज़ाम ही तब्दील हो गया है, फासले ख़त्म हो गए हैं दुनिया में। तो आप सब वो लोग हैं जो तालीम हासिल करने के बाद इंशाअल्लाह अच्छी अच्छी पोस्टों पे जाएंगे। आप में कोई भी ऐसा नहीं मुझे लगता जो बाद में रक्षा चलाएगा, टैक्सी चलाएगा, रेडी लगाएगा, वो भी इंसान है, वो भी कोई बुरे लोग नहीं है। मकसद ये है आपकी वैल्यू बताना कि आप सारे वो लोग हैं जिनके हाथ में कल कौम की नब्ज़ होगी। दो किस्म के तबके हैं ना दुनिया में, एक वो जो लीडर बनते हैं, एक वो जो मातहत होकर काम करते हैं। दो ही किस्म के लोग अल्लाह ने पैदा किए। अगर आपके सामने आपका कोई हदफ नहीं होगा, कोई विज़न नहीं होगा, तो आपकी ज़िंदगी तबाह और बर्बाद हो जाएगी।
دیکھیں انسان کے لیے، اچھا میری طرف توجہ رکھنی ہے آپ نے تھوڑی دیر میں، مجھے بیان نہیں آتا، میں گپ شپ لگاتا ہوں، باتیں کرتا ہوں، بیان تو علماء کا کام ہے۔ آپ میں سے ہر شخص سے میں ایک بات آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کبھی تنہائی میں بیٹھ کے غور کیا ہے کہ آپ کی زندگی کا ہدف کیا ہے؟ دنیا میں کسی کا کوئی گول نہ ہو، کوئی ہدف نہ ہو تو وہ سیدھے راستے پہ چل سکتا ہے کیا؟ جو سوال پوچھوں اس کا جواب دیں نا، کوئی ہدف ہی نہیں ہے، کوئی ٹارگٹ ہی نہیں ہے۔ ایسا آدمی ٹینشن میں مبتلا ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، جس کی زندگی کا کوئی ہدف ہو ہی نہیں۔ ایسا آدمی بھی پریشان ہوتا ہے جس نے غلط چیز کو ہدف بنا لیا، وہ بھی پریشان ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں میجورٹی ایسی ہے جن کی زندگی کا سرے سے کوئی ہدف ہوتا ہی نہیں ہے۔ اکثر تو ہمارے ملک میں اسی قسم کے بچے پیدا ہو رہے ہیں، اور بڑے بھی ہو رہے ہیں تو ان کو 70 سال تک پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کیوں ہیں، ہم دنیا میں آئے کیوں، رہتے کیوں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ کا کوئی ویژن نہیں ہوتا تو آپ ہمیشہ کسی دوسرے کے ویژن کا حصہ بن جاتے ہیں۔ جب آپ کا کوئی ہدف نہیں ہوتا نا تو آپ دوسرے کے ہدف کا اس کے ساتھ تعاون شروع کر دیتے ہیں لاشعوری طور پر، آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا۔ اس وقت دنیا کی بڑی بڑی قومیں ہیں جنہوں نے ایک ہدف بنایا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا اسی ٹریک پہ چلے جس ٹریک پر ہم دنیا کو چلانا چاہتے ہیں، تاکہ ان کا ویژن پورا ہو۔ وہ آپ کے ویژن کے لیے نہیں کر رہے یہ سب کچھ، وہ چاہتے ہیں ہمارا ویژن پورا ہو۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں۔ میں 2013 میں حج پہ گیا، حاجی وہاں اتنی شاپنگ کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہوگا۔ میں نے کہا کہ یار یہ اتنے لاکھ لوگ حج کرنے آتے ہیں ہر سال، تو کیا یہود و نصارہ کو اس پہ اعتراض نہیں ہوتا کہ اتنا اسلام پھل پھول رہا ہے، 40 لاکھ لوگ ہر سال حج کرنے جاتے ہیں؟ تو وہاں کسی نے مجھے بتایا کہ یہود و نصارہ اس سے پریشان نہیں ہوتے بلکہ خوش ہوتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی ہمارے حج کرنے سے ان کو کیا خوشی ہو رہی ہے؟ بھائی ان کو خوشی ہوتی ہے کہ 40 لاکھ لوگ جتنی شاپنگ کرتے ہیں نا، تو اس سے فائدہ ملٹی نیشنل کمپنی کو ہوتا ہے، کسی اسلامی کنٹری کو بولیں نہیں۔ تو ان کے تو مال تباہ کے بک رہے ہیں، اتنا فائدہ۔ وہاں تو سارے ہماری کسی اسلامی کنٹری تو کوئی پروڈکٹ ہمیں کوئی نسوار شاید کہیں وہ بھی گلیوں میں، یا پان کی میں نے کچھ دکانیں سعودیہ میں دیکھی ہیں جو بنگلہ دیش کے لوگوں نے کھولی ہیں چھپ کے، وہ بھی اللیگل۔ تو پان، نسوار اور شاید اب پاکستانی بہت زیادہ ہیں تو گٹکا بھی وہاں شروع ہو جائے۔ تو جب تک وہاں پان، نسوار اور گٹکے کا بزنس ترقی نہیں کرتا، پاکستانی قوم کو اس حج سے کوئی فائدہ معاشی لحاظ سے نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ ہم لاشعوری طور پر حج بھی کر رہے ہیں لیکن ہم اس میں کسی دوسرے کے ویژن کا حصہ بن رہے ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید نے حج اور تجارت کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں حج کی ایک بڑی منفعت مسلمانوں کو تجارتی بنیادوں پہ بھی ترقی یافتہ بنانا تھا۔ ہوتا یہ تھا، صحابہ کرام جب حج کے لیے جایا کرتے تو دنیا بھر سے لوگ آیا کرتے تھے، سارے وہاں مکہ میں جمع ہو جاتے تھے، ایک دوسرے سے پوچھتے آپ شام سے آئے ہیں، آپ مصر سے آئے ہیں، آپ عراق سے آئے ہیں، بھئی عراق میں کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے؟ عراقی پوچھتے کہ یہاں مکہ میں کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے، اگلے سال آتے، جس چیز کی مکہ میں ضرورت ہے وہ عراق سے یہاں آتی، اور جس کی عراق میں ضرورت ہے یہاں سے وہاں جاتی۔ بہترین تجارت ہوتی تھی حج کے موقع پہ۔ جب اسلام دنیا میں آیا تو صحابہ کرام کو خیال ہوا کہ ہم حج کرنے جاتے ہیں اور کروڑپتی بن کے آتے ہیں، بزنس بھی ہمارا پوری دنیا سے ہو رہا ہے، تو یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حج کا ثواب کم ہو جائے۔ حج میں تو خالص حج ہونا چاہیے نا۔
تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ہم حج کرتے ہیں، ساتھ میں ہم بزنس بھی کر رہے ہوتے ہیں، مدینہ سے مکہ جا رہے ہیں مال لے کے، وہاں سے تاجر آئے ہوئے ہیں، وہ ان سے مال خرید رہے ہیں اور یہ ان سے مال خرید رہے ہیں۔ تو قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں، نبی کی حدیث نہیں بلکہ قرآن کی آیتیں۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اللہ کا فضل حج میں جا کے تلاش کرو۔ یعنی اللہ نے نہ صرف یہ کہ اجازت دی حج کے موقع پہ پیسے کمانے کی، تجارت کی، بلکہ اس کو فضل سے تعبیر کیا کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ تو کوئی دنیا میں کوئی ایسا بے وقوف ہے کہ اللہ فضل کر رہا ہو اور وہ کہے مجھے اللہ کا فضل نہیں چاہیے؟ کوئی فضل بھائی بیٹھے ہوئے یہاں پہ ہیں بھائی؟ کوئی ہے ایسا بے وقوف کہ اللہ کا فضل اس پہ ہو رہا ہو اور وہ کہے مجھے اللہ کا فضل نہیں چاہیے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام حج کے ذریعے بھی مسلمانوں کی تجارت کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے، لیکن آج حج کے ذریعے کس کی تجارت ترقی کر رہی ہے؟ یہود و نصارہ کی۔ یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ آپ کا اپنا ہدف نہیں ہوتا، آپ کی اپنی پلاننگ نہیں ہوتی تو آپ دوسرے کی پلاننگ کا حصہ بنتے ہیں۔ تو دیکھو پڑھائی میں جو پڑھنے والے لوگ ہیں نا، جیسے آپ لوگ پڑھنے والے ہی لگ رہے ہیں مجھے ماشاءاللہ، تو ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں کہ پڑھائی سے ان کا مقصد سامنے واضح نہیں ہوتا، کچھ وہ ہوتے ہیں جن کا ہدف ہوتا ہے لیکن وہ غلط ہوتا ہے، بہت تھوڑے سے لوگ ہیں جن کا ہدف بالکل کلیئر ہوتا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ بہت سے تو آپ میں ایسے پڑھ رہے ہوں گے کہ بس ہم نے پڑھنا ہے، پڑھ لکھ کے پھر دیکھیں گے کیا ہوگا۔ ایسے بھی لوگ ہیں لیکن تھوڑے سے ہیں، ہم کو یہی نہیں پتہ کرنا کیا ہے۔ جنہوں نے میرا بیان سنا ہوا ہے وہ کہتے ہیں چلو 4 شادیاں کر لیں گے، بس ان کا یہی ہدف ہے۔ زیادہ تر لوگوں کا ہدف یہ ہے کہ ہم نے پیسہ کمانا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ زیادہ تر کا ہدف کیا ہے؟ پیسہ کمانا ہے۔ جب ان سے پوچھا جائے پیسہ کما کے کیا کرو گے آپ، عیاشی کریں گے یار، کھائیں گے پیئیں گے موج مستی کریں گے۔ بھئی موج مستی کر کے کیا کرو گے؟ کہیں بس یہی کریں گے نا۔ ان سے سوال یہ ہے کہ موج مستی تو آپ کی ختم ہو جائے، جب آپ فارغ ہوں گے نا، آپ کی آدھی جوانی گزر چکی ہوگی۔ جو موج مستی کی عمر تو یہ ہے، وہ میں لطیفہ بار بار سنا چکا ہوں، جو میرے پرانے لسنر ہیں ان سے پیش کی معذرت۔ وہ کہیں گے یار مفتی صاحب بہت گھسا پٹا لطیفہ ہے، بہت ہو گیا، لیکن یہ ہے بڑے کام کا لطیفہ، بات سمجھانے کے لیے نا۔ اس سے اچھا ابھی تک جب تک کوئی نیا لطیفہ مارکیٹ میں آئے گا نہیں تو پرانا والا ہی چلانا پڑے گا نا، یا تو کوئی نیا لطیفہ کوئی مارکیٹ میں لے کر آئے۔ تو میں ایک نوجوان سمندر کے کنارے لیٹا ہوا اور سگریٹ کے کش لے رہا تھا، کوئی آپ کی عمر کا تھا، وہ جو عیش کی عمر ہے، عیاشی کی عمر ہے۔ یہ ایج جو ہے نا، یہ عیش و عشرت اور لائف کو انجوائے کرنے کی عمر ہے۔ اگر انجوائے کرنا چاہتے ہو، نہیں چاہتے جیسے کہ آپ لوگ تو ایجوکیشن میں ہے نا، اس کا مطلب لائف کو پراپر انجوائے نہیں کرنا۔ آپ کو تو صبح اٹھنا پڑے گا، انسٹیٹیوٹ آنا پڑے گا، سی اے یا ایس سی اے میرا خیال ہے ایسے بیٹھے بیٹھے تو ہو نہیں جاتا۔ میں جن لوگوں سے ملا ہوں جنہوں نے سی اے کیا ہے، وہ ان کے بال سفید ہو گئے پڑھ کے، اور پھر ان کو جو جاب ملتی ہے نا اس میں بھی بہت ٹف جاب ہوتی ہے، ساری زندگی دماغ استعمال ہی کرنا ہے انہوں نے، تو انجوائے کیا کب کرے گا آدمی اس وجہ۔ تو انجوائے کرنے کی عمر تو اس نوجوان کی تھی، وہ ساحل سمندر پہ لیٹا ہوا تھا، سگریٹ کے کش لے رہا تھا، کبھی ناک سے دھواں نکال رہا ہے، کبھی منہ سے دھواں نکال رہا ہے۔ تو ایک بزرگ اس کے پاس گئے اور اس سے کہنے لگے کہ بیٹا تم اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو، تو تم کچھ کر کیوں نہیں لیتے؟ اس نے کہا جی انکل بتائیے کیا کروں؟ بیٹا پڑھ لو۔ کیا پڑھوں جی؟ میٹرک کر لو۔ ٹھیک ہے جی میٹرک کر لیتا ہوں، میں 10 سال لگا دیے میں نے میٹرک میں، پھر کیا ہوگا؟ کہیں میں انٹر کر لینا۔ چلو جی 2 سال انٹر کے بھی نکال دو، 12 سال گئے۔ پھر کیا کروں؟ بیٹا پھر بیچلر بن جانا۔ چلو جی بی اے کر لیا ہم نے۔ بیٹا پھر کیا؟ وہ پھر کہتا ہے انکل پھر کیا کروں؟ پھر ماسٹر کر لینا۔ 16 سال ہو گیا انکل، ماسٹر کر لیا، 16 سال لگا دیا، اب کیا کروں؟ 16 سال کے بعد کیا کروں گا؟ اس نے کہا بیٹا پھر پی ایچ ڈی وغیرہ کر لینا۔ 18 سال ہو گئے جی۔ انکل پھر کیا کروں؟ بیٹا پھر اچھی جاب تلاش کرنا۔ پھر کیا ہوگا جی؟ پھر پیسہ آئے گا۔
پھر کیا ہوگا؟ پھر خوبصورت اچھے خاندان میں شادی ہوگی تمہاری، پیسہ دیکھ کے تو رشتے آتے ہیں آج کل. پھر کیا ہوگا؟ پھر تمہاری اولاد ہوگی. پھر کیا ہوگا؟ بڑا گھر خریدنا. پھر کیا ہوگا؟ پھر مزے کرنا. کہتے ابھی کیا کر رہا ہوں. کہہ رہے انکل جو طریقہ آپ مزے اڑانے کا بتا رہے ہو نا، وہ میٹرک ہر آدمی کر نہیں پاتا. انٹر میں کتنے فیل ہوتے ہیں، نقل کرنا نہیں آ رہی ہوتی کراچی میں لڑکوں کو. کراچی میں ایک فیل ہوا، میں نے کہا یار آج کل تو کتابیں رکھ کے پیپر حل کر رہے ہوتے ہیں، تم فیل کیسے ہو؟ کہہ رہے مجھے یہی نہیں سمجھ میں آ رہا تھا اس کا جواب کہاں سے شروع ہو رہا ہے کدھر ختم ہو رہا ہے. یعنی بک سامنے رکھ کے بھی نہیں آ رہا ہوتا جواب. تو کہتا ہے آپ جو طریقہ بتا رہے ہو نا 16 سال 18 سال، اس میں مزے کرکرے ہونے کا بڑا خطرہ ہے، کیونکہ ہر ایک میٹرک کر نہیں پاتا، پھر ایک پڑھ نہیں پاتا، پھر اگر پڑھ کے پیسہ آتا ہے تو صحیح جگہ شادی نہیں ہو پاتی انسان کی. وہ بیوی ایسی ملتی ہے کہ وہ والی جو میں نے لطیفہ سنایا تھا ایک دفعہ کہ ایک بیوی اپنے شوہر کا سر دبا رہی تھی اور کہنے لگی کہ شادی سے پہلے بھی کوئی سر دباتا تھا آپ کا، ایسی خدمت کرتا تھا؟ اس نے کہا پہلے درد ہی نہیں ہوتا تھا میرے. تو یہ مصیبت. اور پھر بعض دفعہ اولاد ہوتی نہیں ہے، ہوتی ہے تو وہی ماں باپ کو ٹینشن دینا شروع کر دیتی ہے. انکل کون سی بات کر رہے ہو؟ وہی یہ جو مزہ آ رہا ہے نا، یہاں سے سگریٹ پیا، یہاں سے دھواں نکالا ناک سے. دھواں جہاں منہ سے رہا ہے نکل کہاں سے رہا ہے؟ ناک سے. یہ جو انجوائے، آپ بھی آ جاؤ ذرا ایک سٹا لگا کے دیکھو کیسا مزہ آئے گا. تو یہاں اگر آپ کا ہدف لائف کو انجوائے کرنا ہے، مزے اڑانا ہے، یہ بہت ہی ایک بیکار سی بات ہے. حقیقت ہے یہ. اکثر نوجوان پیسہ کمانے کی لالچ میں عمر کا ایک حصہ گزار دیتے ہیں، اور پیسہ اس عمر میں آتا ہے ان کے پاس جس عمر میں پیسے سے انجوائے کرنے کی اور مزے اڑانے کی باڈی میں طاقت رہتی نہیں ہے. ایک جوان تھا نا، غریب آدمی تھا، اس کو پستے کھانے اور بادام کھانے کا بڑا شوق تھا. بادام ملتے نہیں تھے بیچارے کے پاس، پیسے نہیں ہوتے تھے. اس نے کہا یار میں پیسہ کماؤں گا پھر بادام کھایا کروں گا نا. تو جب پیسہ کمایا ہے تو منہ میں دانت ختم ہو گئے. تو کسی نے بادام لا کے دیے، کہتا ہے یار جب دانت تھے تو بادام خریدنے کے پیسے نہیں تھے، اور جب پیسے آئے ہیں تو چبانے کے لیے دانت رہے نہیں. یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہوگا، سب کے ساتھ یہی ہوتا ہے. یہ جو لذتیں ہیں نا اور عیش، اس کی ایک عجیب نیچر ہے. جو مزے اڑانے کے پیچھے بھاگتا ہے نا، وہ کبھی بھی لائف کو انجوائے کر نہیں سکتا. وہ مزے ہمیشہ آگے آگے بھاگتے رہتے ہیں، اور وہ ہمیشہ اس کے. یہ چیزیں گریوی میں ٹھیک ہیں، گریوی سمجھتے ہو، ہدف کچھ اور ہے، گریوی میں مزے بھی اڑا رہا ہے انسان. میں اس کی مثال دیتا ہوں. آپ جا رہے ہو جی لاہور جانا ہے، آپ نے ہدف آپ کا کیا ہے؟ میں نے کہاں پہنچنا ہے؟ لاہور. ہدف لاہور بناؤ، راستے میں انجوائے بھی کرو یار. کیا خیال ہے؟ راستے میں آپ موٹر وے پہ ذرا قیام و طعام کے لیے اتر جاؤ، وہاں پیزا بھی کھا لو، برگر بھی کھا لو، کولڈ ڈرنک بھی پی لو، چائے کا موڈ ہو رہا ہے چائے پی لو. غیر اخلاقی حرکتیں نہ کرو. موڈ تو بہت بہت چیزوں کا ہوتا ہے انسان کا. تو یہ جو گریوی کے مزے ہوتے ہیں نا، یہ اس کو حقیقت میں انسان انجوائے کرتا ہے. اور اگر مزے کو ہدف بنا لے گا تو یہ اللہ کی عادت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت الدنیا ہمہ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ وفرق علیہ شملہ ولم یأتہ من الدنیا الا ما قدر لہ. جس نے مزے اڑانے کو ہدف بنا لیا کہ میں زندگی میں اس لیے ہوں کہ میں لائف کو بھرپور انجوائے کروں گا، میں جس نے اس چیز کو اپنا ہدف بنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ ہمیشہ دنیا اس کے آگے آگے رہے گی اور یہ دنیا کے پیچھے پیچھے بھاگتا رہے گا. دنیا اس کو تھکا دے گی مگر یہ لائف کو انجوائے کر نہیں سکے گا. آپ کہتے ہیں بھائی یہ کیسی حدیث ہے؟ ہم تو دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے عیاش لوگوں کو لائف کو دبا کے انجوائے کر رہے ہیں، وہ تو بڑے مزے اڑا رہے ہیں. تو دیکھیں مزے اڑانے کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ شراب کباب کا انتظام ہو. مزے اڑانے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ کی زندگی ایک پرسکون ہو اور آپ زندگی سے خوش ہوں. میں بہت لوگوں سے ملا ہوں، میں نے کوئی شراب کباب والا، کوئی عیش پرست انسان آج تک خوش نہیں دیکھا ہے. کیونکہ یہ جو مزوں کے پیچھے ہماری ینگ جنریشن بھاگتی ہے نا،
مزے کی ڈیفینیشن پتہ ہے کیا ہے؟ کہ جب آپ وہ اڑانا شروع کریں گے نا کسی بھی چیز میں لذت, تو آپ کا دل اس کا عادی ہو جاتا ہے, پھر وہ چاہتا ہے کہ اگلے اسٹیپ کی طرف جاؤ, پھر اس میں وہ بات رہتی نہیں ہے, وہ کہتا ہے کہ مجھے اب آگے جانا ہے, پھر آگے پھر آگے پھر آگے. ہوتا کیا ہے, آپ کی ایج بڑھ رہی ہوتی ہے, آپ کی باڈی میں لذتیں حاصل کرنے کی صلاحیت کم ہو رہی ہے, اور آپ کی خواہشات کیا ہوتی جا رہی ہیں, روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں, جس کا انجام کیا ہوتا ہے آخر میں, خودکشیاں, ڈپریشن. آپ کو پتہ ہے آج سے پہلے ڈپریشن کے, اسٹریس کے اتنے مریض نہیں تھے جتنے آج ہیں. یہ گوروں کا سروے ہے. میں آسٹریلیا گیا نا, اکثر میں یہ واقعہ لوگوں کو سناتا ہوں. میں آسٹریلیا گیا, پہلی دفعہ کسی گورے کے ملک گیا تھا. میں جب جہاز سے نیچے اترا اور آسٹریلیا میں نے سانس لینا شروع کیا, وہ اتنا صاف ستھرا سانس, اتنی صفائی, گھر ایسے تمیز سے بنے ہوئے ہیں نا. ہمارے یہاں تو پتلی گلی, موٹی گلی, گندی گلی, چوڑی گلی, گلیوں کی بہت ساری اقسام ہیں نا, گٹر کے ڈھکن, بہت کچھ ہے. وہاں کوئی آوارہ گردی کرتا ہوا نظر نہیں آیا کیونکہ گٹر کے ڈھکن ہی نہیں تھے گلیوں میں. بھائی کراچی میں تو گٹر کے ڈھکنوں پہ جا کے بیٹھتے ہیں نا لڑکے, وہاں نہ ڈھکن نظر آ رہے ہیں گٹر کے, نہ گٹر نظر آ رہے ہیں. اتنی صفائی ستھرائی, اتنا خوبصورت ماحول, بہت مزہ آنا شروع ہوا کہ یار ایسا بھی ہوتا ہے. میں نے وہاں ایک ڈاکٹر سے پوچھا, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہاں تو کوئی مریض ہوگا ہی نہیں ہے, تو ہمارے یہاں جیسے ڈاکٹر سے پوچھیں نا پیشنٹ کون سے زیادہ ہوتے ہیں, تو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں, بھائی کھانسی کے, نزلے کے, کیونکہ ماشاءاللہ پولوشن اتنا زیادہ ہے کہ ہر آدمی چھینکتا رہتا ہے, اور جو نہیں چھینک رہا نا اس کا مطلب وہ گندگی کا عادی ہو گیا ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ وہ بہت اچھا صحت مند ہے, اس کا مطلب وہ جراثیم وراثیم جو ہے نا اس کے لیے لفٹ کرانا چھوڑ دی اس کی باڈی میں. اب اس کو یہ جرثومے نہیں ملیں گے تو شاید وہ چھینکنا شروع کر دے. تو میں نے وہاں ڈاکٹروں سے بھی ملا, میں نے وہاں پوچھا, میں نے کہا آپ کے زیادہ تر پیشنٹ گورے کس ٹائپ کے پیشنٹ زیادہ آتے ہیں نا, کیونکہ یہاں تو صاف غذا ہے, پانی صاف ہے, ہوا صاف ہے, اتنی صفائی کا خیال ہے کہ جب آپ آسٹریلیا کے ایئرپورٹ پہ, کیونکہ الگ جزیرہ ہے نا بالکل پوری دنیا سے کٹا ہوا, تو آپ کے جوتوں سے مٹی بھی وہ ایئرپورٹ سے باہر نہیں لے جانے دیتے کہ کسی دوسرے ملک سے گندگی کیوں لے کر آ رہی ہے, اتنا خیال کرتے ہیں. میں نے کہا بھائی یہاں تو کلینک ہیں کیوں, ڈاکٹر ہونا ہی نہیں چاہیے نا یہاں. ٹینشن, جو بے روزگار آدمی اس کو بھی وہاں پر یعنی پیسے ملتے ہیں بے روزگاروں کو. اور ایک چیز تو میں اکثر لوگوں کو بتاتا ہوں, وہاں بچے پیدا کرنے پر الاؤنس ہے نا, کہ جس کے جتنے بچے پیدا ہوں گے, کیونکہ آبادی نہیں ہے گورنمنٹ, اور گوروں کے تو بچے ہوتے ہی نہیں, تو فیملی سسٹم ہی تباہ برباد ہو گیا. گرل فرینڈ کے ہاں بچے تھوڑی ہوتے ہیں, پھر ان کے پھر ایک آدھ ہو گیا تو وہ پھر شادی ہوتی ہے, بعد میں بچہ ابا کی کرسیاں لگا رہا ہوتا ہے شادی میں نا, ابا کی شادی میں تمبو ومبو لگا رہے ہوتے ہیں, حقیقت ہے یہ. تو وہ تو سارا فیملی سسٹم کی ایسی کی تیسی ہو گئی. تو اب ان کے تو اولادیں ہو ہی نہیں رہی نا گوروں کی. اور ابھی کورونا میں کووڈ میں اتنے مر گئے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے ٹھگا ٹھگ ویزے مل رہے ہیں آج کل آسٹریلیا کے, بندہ ہی شارٹ ہے مارکیٹ سے. تو ان کا تو مذہب سے بغاوت کی وجہ سے سارا فیملی سسٹم کیا ہو گیا, تباہ ہو گیا. ہمارے یہاں تو لوگ رو رہے ہوتے ہیں نا, بہو اچھی نہیں ملی, داماد اچھا نہیں ملا, وہاں رو رہے ہوتے ہیں بندہ ہی, بیٹا ہی نہیں ملا, اولاد ہی نہیں ملی ہے. بہو اور داماد کے اسٹیپ تو آگے کے ہیں. تو میں نے وہاں ڈاکٹروں سے پوچھا, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ٹینشن فری کنٹری ہے اور یہاں کوئی پریشانی نہیں ہے, تو یہاں زیادہ تر پیشنٹ کس کے آتے ہیں آپ کے پاس؟ انہوں نے کہا یہاں اسٹریس ڈپریشن کے پیشنٹ آتے ہیں. کوئی بھی ایسی جگہ ہوگی نا کنٹری کے میں جہاں سے یہ خطرہ ہے کہ یہاں سے چھلانگ لگا کے کوئی بھی مر سکتا ہے, گورنمنٹ نے وہاں باڑ لگائی ہوئی ہوتی ہے, کیونکہ حکومت کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ یہاں سے لوگ روز چھلانگیں مار مار کے مریں گے. کتنی بڑی حقیقت ہے یار, کتنی بڑی حقیقت ہے کہ ایک ملک جس میں ٹینشن کے علاوہ سب کچھ ہے, اس میں بیماری ہی کون سی ہے؟ ٹینشن کی بیماری, اسٹریس اور ڈپریشن کی بیماری ہے. سب سے زیادہ گولیاں ڈپریشن کی بکتی ہیں وہاں پہ. اور آپ کیا سمجھتے ہو یہ نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس ڈپریشن کا علاج ہے؟ یہ آپ کی بھول ہے. دیکھو آپ سے راز کی باتیں لوگ نہیں کریں گے, ہم سے کرتے ہیں, مولانا لوگوں سے سب آگے اپنے دل کی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں. نفسیاتی ڈاکٹر ہمارے پاس آتے ہیں کہ حضرت ہم دوسروں کا علاج کر رہے ہیں لیکن خود کس میں, ہم ڈپریشن. ڈپریشن ایک کا تو بیچارے کا سنا انتقال ہی ہو گیا ڈپریشن کی وجہ سے. ڈپریشن کے علاج گورے کے پاس بولو نہیں ہے. ہماری ینگ جنریشن مغربی کلچر سے اتنی متاثر ہو رہی ہے
کہ جو چیز گورے کے پاس نہیں ہے وہ بھی اس سے لے رہی ہے, جو چیز جس کے پاس ہو وہ اس سے لازمی لیں آپ. نہ اس پر نبی نے پابندی لگائی, نہ اس پر اسلام نے کوئی پابندی لگائی, نہ اس پر قرآن نے کوئی پابندی لگائی. اسلام میں یہ نہیں ہے کہ آپ علم مسلمان ہی سے سیکھیں گے, کہیں سے بھی آپ کو علم ملتا ہے آپ لیں. بعض دفعہ میں خود ایک ڈاکٹر کے پاس گیا, پیٹ کا اسپیشلسٹ تھا, ہندو ڈاکٹر تھا. ہمیں پتہ چلا جی یہ زیادہ اچھا علاج کرتا ہے, گھر والے بیمار تھے میرے, تو ہم اس کے پاس گئے. ہم نے یہ تھوڑی دیکھا کہ مسلم ہے یا غیر مسلم, بھائی جو اچھا علاج کرے گا ہم اس کے پاس جائیں گے نا, کیونکہ ہماری نیڈ کیا علاج ہے اور یہ اس کے پاس زیادہ اچھا ہے. تو اسلام نے ایجوکیشن کے معاملے میں, تعلیم کے معاملے میں, یہ کوئی بھی فائدہ آپ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس میں مسلم اور غیر مسلم کا فرق نہیں کیا. لیکن آپ کسی سے وہ چیز لینا جو اس کے پاس ہے, جو ہے ہی نہیں وہ کیسے لے رہے ہیں آپ اس کے پاس؟ تہذیب آپ کے پاس ہے, انگریز کے پاس تھوڑی ہے. حلال و حرام کا علم, جائز ناجائز کا علم, فیملی سسٹم, یہ آپ کا مضبوط ہے, یہ گورے کا مضبوط نہیں ہے. ویژن آپ کے کلیئر ہے, اسلام نے آپ کو, میں بھی اس طرف آ رہا ہوں کہ آپ کا ہدف کیا ہونا چاہیے, یہ اسلام کا کلیئر ہے, یہ گورے کا کلیئر. گورے کو نہیں پتا ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں, اس کو یہ نہیں پتا. میں بھی اس طرف آ رہا ہوں, انشاءاللہ میں اس کو کلیئر کروں گا. لیکن میں ایک چیز آپ سے عرض کر رہا ہوں, پھر ہمارے ہاں نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس جا رہے ہیں دماغ کا علاج کرنے کے لیے, اور ڈاکٹر کہاں سے پڑھ کے آ رہے ہیں؟ گورے سے, ان کی یونیورسٹیز پڑھ کے آ رہے ہیں. بھائی وہاں کے انجینئر بہت اچھے ہیں, وہاں کے سائنٹسٹ بہت اچھے ہیں, وہاں کے نفسیاتی ڈاکٹر بالکل بھی اچھے نہیں ہیں. وہ اپنی قوم کا کیوں نہیں علاج کر لیتے؟ اپنی قوم کو کیوں خودکشیوں سے نہیں بچا لیتے؟ تو میں نے آسٹریلیا میں دیکھا, ہانگ کانگ میں بھی دیکھا, جہاں کوئی اونچی جگہ ہو نا جس کے بارے میں خطرہ ہو کہ یہاں سے گر کے سر بڑے اچھے طریقے سے پھٹ سکتا ہے انسان کا, ایک دم گرے گا اور قیمہ بن جائے گا, ایسی جگہوں پہ گورنمنٹ کیا لگاتی ہے؟ باڑ لگاتی ہے. کیونکہ حکومت کو خطرہ ہے کہ ڈیلی بیسس کی بیس پہ نا, ایک تو ویسے ہی آبادی کم ہو گئی, تو ایسا نہ ہو کہ ٹھک ٹھک کر کے لوگ مرنا شروع ہو. میں گیا ایسی پلیسز پہ, ولاگ نہیں بنایا کیونکہ یہ ایک نیگیٹو ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کا ایک منفی امیج دنیا کو دکھا رہے ہیں, تو ایسی چیزوں کو وہاں کیمرے میں لانا الاؤ نہیں ہے, برا اثر پڑتا ہے نا. وہ کہتے ہیں آپ ہماری قوم کی اچھی اچھی باتیں بتائیں نا, اتنی اچھی یہاں زبردست قسم کے ماشاءاللہ کیسی صاف ستھری سڑکیں, گٹر کے ڈھکن ہی نہیں ہے, پتہ نہیں جا کہاں رہا ہے حساب کتاب سارا. تو یہ چیزیں آپ بتائیں, یہ نہیں کہ یہاں سے پٹک کے اتنے لوگ آج ہلاک ہو گئے. یہ چیزیں ان کے میڈیا پہ نہیں آتی. ہاں ہمارا میڈیا کرتا ہے, اچھی چیزوں کو چھپا دیتا ہے, اور ایک تیزاب پھینکنے کا واقعہ ہوگا تو اتنا پھیلاتے ہیں اس کو کہ جس نے نہیں بھی پھینکا ہوگا نا وہ بھی کہتا ہے چلو یار ہم بھی ایک ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہاں خودکشیوں کا ریشو سب سے زیادہ, ایسے ملک میں جہاں ٹینشن کے علاوہ آپ کو سب کچھ ملے گا, ٹینشن نہیں ہے لیکن پھر بھی ٹینشن سب سے زیادہ. کوئی تو فالٹ ہے نا اس سوسائٹی میں. ہمارے ایک ریلیٹیو ہیں, پوری دنیا میں انہوں نے ٹریولنگ کی ہے اور بہت گھومے ہیں. مجھے ایک دن کہنے لگے آپ کو پتہ ہے کہ سویڈن, اگر کوئی کہنا کہ ٹینشن فری کنٹری کون سا ہے, تو سب سے زیادہ ٹینشن فری کنٹری 15 سال پہلے کی رپورٹ کے مطابق وہ سویڈن تھا. اب کا مجھے نہیں پتا. خودکشی کا ریشو کہاں سب سے زیادہ ہے؟ سویڈن. سمجھ میں آ رہی ہے؟ خودکشی کا ریشو کیا ہو گیا بھائی؟ دیکھو ہمارے یہاں کتنی ٹینشن ہے. ہمارے ہاں مائک چلتے چلتے بند ہو جاتا ہے, یہ ایک ٹینشن ہے. بیٹھے بیٹھے لائٹ بند ہو جائے گی, یہ ایک ٹینشن ہے. ابھی ایک صاحب کا بہترین انہوں نے آئی فون خریدا, جو بالکل نیا ورژن آیا نا, 13 پرو, 14 پرو آ گیا لیکن وہ ابھی 13 پرو انہوں نے لیا. ارادہ یہی تھا اسے بیچ کے 14 پرو لوں گا. تو میں نے کہا آپ یہ پرانا سا موبائل لے کے کیوں گھوم رہے؟ کہہ رہے ہیں کل نانی کا جنازہ تھا, اس میں گیا تو کندھا دیا ہوا تھا, جیب کی طرف توجہ نہیں تھی, جنازے میں کسی نے ہاتھ صاف کیا ہے. باپ بتاؤ یہ ٹینشن ہے گورے کے پاس ہونا تو جتنی آبادی بچی ہوئی ہے وہ بھی مر جائے گی. جتنی آبادی ایسی میرے گھر کے گیس کا بل 50,000 روپے آیا ہے, ہر مہینے پابندی سے بل دے رہا ہوں. میں نے جا کے کہا بھائی یہ جہنم کا کنیکشن ہمارے گھر سے لیا ہوا ہے آپ لوگوں نے. یہ ٹینشن ہر طرح سے کوشش کر لی, نہیں بھائی یہ تو دینا پڑے گا. تو اتنی ٹینشن ہے یہاں پہ, کوئی چیز سیدھی نہیں ہے. خودکشی کا ریشو اتنا نہیں ہے. تو سویڈن کے بعد جاپان ہے. کوئی بھی چیز جس پہ میڈ ان جاپان لکھا ہوا ہو ہم فوراً آنکھ بند کر کے خریدتے ہیں, بشرطے کہ لکھا ہوا وہیں میں ہو, یہاں لا کے نہ لکھا گیا اس میں.
آپ کو پتہ ہے جاپان میں اتنا خودکشیاں اتنی کیا ہے، کمپٹیشن بہت زیادہ ہے. ہمارے ایک ریلیٹیو جاپان میں بہت رہے کہتے ہیں میں نے وہاں غور کیا کہ اتنی خودکشیاں کیوں ہیں. کہہ رہے ہیں کمپٹیشن، ہر شخص کو دوسرے سے آگے بڑھنے کا شوق. وہ موٹیویٹ بھی بہت کرتے ہیں. آج کل کے موٹیویشنل اسپیکرز نے بہت سے لوگوں کی اوپر کی سیٹنگ آؤٹ کر دی ہے. میں دیکھ رہا ہوں لڑکوں کو پاگل ہو گئے ان کی جو اسپیچز سن کے. اسٹرگل پھر یہ کرنا ہے، پھر وہ سارا دن نا باولوں کی طرح یہ سوچتے رہتے ہیں، پھر میں نے ویژن بنانا ہے، پھر میں یہ کروں گا. بالکل شیخ چلی والا قصہ چل رہا ہے لڑکوں کے ساتھ. کچھ لڑکے تو ہم نے ہٹائے، میں نے کہا بھائی تو سننا چھوڑ دے، تو سٹے مٹے لگا لیا کر بیٹھ کے تھوڑا بہت، صحیح ہے نا، کچھ بھی نہ کر. یہ ٹینشن میں تو جو جا رہا ہے اس سے تو بہتر ہے کہ کچھ بھی نہ کرو یار. سب سے پہلے تو اپنی صحت ہے. اتنا مسلط کر لیا یار ایک ویژن کو اور ایک ہدف کو، میں یہ بنوں گا، میں یوں بنوں گا، پھر دوسرا آگے نکل گیا، آپ پیچھے رہ گئے تو آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ یار میں مر جاؤں، ڈپریشن میں آنا شروع ہو گئے. یہ غلط ہے. تو میں نے کیا، وہ ایسے میں نے دیکھے لڑکے پاگل ہوتے ہوئے. تو دیکھیں ایک کوئی اس سوسائٹی میں کوئی بہت بڑا فالٹ ہے جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. تو یہ جو ہاں میں جاپان کی بات کر رہا تھا کہ کمپٹیشن، دوسرے سے آگے نکلنے کا شوق. اس کمپٹیشن کی وجہ سے جو نکل گیا تو ٹھیک ہے، جو تھوڑا سا پیچھے رہ گیا کہتا ہے یار میری جو زندگی کا مقصد تھا نا، وہ مقصد کیا ہو گیا؟ ختم. مقصد ختم ہو گیا. اور آپ کو پتا ہے کہ تاجر آدمی ہمیشہ یہ دیکھتا رہتا ہے کہ پبلک میں نیڈ کس چیز کی ہے، اسی کے پیسے، اسی پہ نوٹ چھاپو. تو وہاں جاپان میں جب تاجروں نے دیکھا، کھوپڑی استعمال کی، انہوں نے کہا کہ یار اتنے لوگ مر رہے ہیں تو چلو ہم کوئی ایسا طریقہ ایجاد کر لیں، آئیے تمیز سے مریے، ہمارے پاس اتنے پیسے ہمیں دیں، ہم آپ کو تمیز سے مار دیں گے. تو آپ اکٹھے مرنا چاہتے ہیں یا ان کے ہاں ناکام محبتوں کی وجہ سے کوئی نہیں مرتا، یہ ذہن میں رکھیں. وجہ اس کی ہے کہ ان کے ہاں محبتیں ناکام ہوتی نہیں، کیونکہ محبت ہی نہیں ہوتی نا ان کے ہاں. تو بالغ ہونے کے بعد ہی وہ سارے سیٹ اپ شروع ہو گئے. وہ جذبات، ڈیزائرز پیدا ہی نہیں ہونے دیتے وہ لوگ. یہ تو عشق مشق ہمارے یہاں چلتا ہے یہ سارا سیٹ اپ، ان کے یہاں نہیں ہے یہ. اور ان کے یہاں یہ بھی نہیں ہے کہ ابا نہیں مانے تو اماں نہیں مانی نا. کہتے ہیں جاؤ تمہاری ایسی کی تیسی، تمہیں لفٹ کون کرا رہا ہے. لڑکا لڑکی پسند کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں چینگ پونگ کیا نکاح ہو گیا. حقیقت ہے. تو وہ چینگ پونگ دو بولے ان کا ہو گیا، نکاح ہو گیا. پھر چھوڑنا بھی ہے، بیوی کو شوہر اچھا نہیں لگ رہا. ہمارے یہاں تو پھر یہ طلاق کا، پھر اس کو لڑکی والے بیٹھیں گے تو لڑکے والے بیٹھیں گے، دونوں میں سلو ہوگی، ابا غیرت کا مسئلہ بنا لیں گے. ان کے ایسا نہیں ہے بھائی، نہیں بن رہی لڑکی ٹاٹا کرے گی زندگی میں جا رہی، اور پھر وہ میاں کھمبے سے لٹکا ہوا، ختم قصہ. ہمارے یہاں نہیں لٹکتا تو بھی تو آگے مسائل شروع ہوتے ہیں. پھر وہ ٹینشن دیتا ہے لڑکی کے دروازے پہ جا کے. میں ایک جگہ امامت کیا کرتا تھا، ایک دن میں نے دیکھا صبح کو بندہ آ کے نا کسی کے گھر پہ دھاڑ کر کے مار رہے لاتے ہیں. میں نے کھڑکی سے جھانگا، میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں بھائی ہماری بہن کو اس کمبخت نے حقوق نہیں ادا کر رہا ہے، ہمارے بہنوں ہی کا گھر ہے. میں نے کہا ایسے حقوق ادا کرے گا؟ وہ بیٹھ کے وہ لاتے مار رہے ہیں صبح. تو گوروں کے ہاں یہ ٹینشنیں نہیں ہے. کمپٹیشن، آگے بڑھنا، اتنا ان کو موٹیویشنل اسپیکر شروع سے سمجھا رہے ہوتے ہیں. اسٹرگل، محنت بہت اچھی چیز ہے جب آپ کا ویژن کلیئر ہو اور ویژن آپ کا درست ہو. اگر ہدف آپ کا درست نہیں ہے، یہی محنت آپ کو ڈپریشن کا مریض بنا دے گی. تو میں جلدی سے آپ سے چند سوالات کرتا ہوں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کا اصل ہدف ہونا کیا چاہیے. اسلام آپ کو محنت سے نہیں روکتا، بلکہ اسلام حدیث میں دعا آئی ہے کہ اے اللہ میں سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اعوذ بک من الجبن ومن البخل ومن الکسل. اے اللہ میں سستی سے، بزدلی سے اور کنجوسی سے تیری پناہ مانگتا ہوں. تو اسٹرگل صحیح سمت میں ہونی چاہیے. وہ سمت کیا ہے؟ دیکھیں چند سوالات ایسے ہیں جن کا ہمارے پاس جب تک جواب نہیں ہوگا ہم اپنی لائف کا ہدف صحیح متعین نہیں کر سکتے. بات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ہم پیدا ہوئے ہیں یا ہمیں کسی نے پیدا کیا ہے. اگر ہم آٹومیٹیکلی ڈارون کی تھیوری کے مطابق پیدا ہو گئے ہیں نا، تو پھر ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا ہدف اور ہمارا ویژن کیا ہونا چاہیے، کیونکہ ہم پیدا ہو گئے. بس دنیا میں بہت سے اتفاق سے کام ہوتے، تو اتفاق سے ہماری بھی ایک اطلاع آ گئی تھی کہ جی آج سلیم صاحب کی صاحب اولاد ہو گئے، ٹھیک ہے نا، اطلاع آ گئی تھی. تو لہٰذا پھر ہم جب خود اتفاق سے واقعہ ہو گیا، ایک حادثہ ہو گیا اتفاق سے، تو جو بھی ہوا بہرحال اچھا ہوا، میں اس کو برا تو نہیں کہہ سکتا.
جو بھی ہونا تھا ہو گیا. تو اب کیا ہے کہ جی اب بس جیسے گورا کہتا ہے کہ یار گاڈ ہے نہیں ہے, کریٹر ہے نہیں, ایسے فضول قسم کی بحثیں ہیں. تو کبھی ڈارون سے جا کے پوچھ رہے ہوتے ہیں کیا ہوا تھا, وہ کہہ رہے تھے یار ونس اپون اے ٹائم ایک ایسے سیل وجود میں آیا, پھر بندر بنے, پھر ہم دم مارکیٹ سے آہستہ آہستہ شارٹ ہونا شروع ہوئی. ڈارون نہ دم دے رہے ہیں نہ دم کے پیسے دے رہے ہیں ہمیں, ٹھیک ہے نا. میں تو پوچھتا ہوں نا ڈارون سے دم کہاں گئی ہماری, وہ کہہ رہے بس گئی. تو بھائی یا تو دم دو یا دم کے پیسے دو ہمیں, یہ کہ بات تھوڑی ہے نا, کیسے غائب ہو گئی بھائی وہ دم. تو ڈارون کی تھیوری آئی کہ بھئی ہوتے ہوتے کہ یہ سب کچھ وجود میں آ گیا. تو اگر آپ ڈارون کی تھیوری کو صحیح مانتے ہیں اور آپ گاڈ کے تصور کو ہٹا دیتے ہیں تو پھر میری ساری تقریر فضول ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں. پھر یہ قرآن اور حدیث اور پیغمبر اور اسلام اور یہ جنت اور جہنم, ماں باپ کے قدموں میں جنت, اور یہ نماز روزہ پردہ حج, یہ سب کیا ہے, یہ کیا ہے؟ پھر گورا ہے, صحیح لبرل بن جاؤ یار. پھر یہ جو ایک کبھی دو چار لوگوں نے ٹوپیاں لگا کے بیٹھے ہوئے بھی اتارو, لبرل بنو. پھر جیسے گورے کا ویژن اس معاملے میں کلیئر ہے, وہ کہتا ہے یار یہ کوئی جنت جہنم نہیں ہے, کوئی آخرت نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, ہم خود بخود آٹومیٹیکلی بن گئے ہیں. تو بس جب بن گئے ہیں تو ہمیں اپنا ہدف خود بنانا ہے. لہذا کسی نے کیا بنایا ہدف کہ میں نے K2 کی پہاڑی پر سردیوں میں چڑھنا ہے. وہ جو بھی جن کا انتقال ہوا نا, کیا نام, علی سکپارہ, ان کی زندگی کا ویژن کیا تھا؟ بھائی میں نے K2 کی پہاڑی, گرمیوں میں تو بہت سے لوگ گئے, لیکن میں نے کب جانا ہے؟ سردیوں میں جانا. یہ ہدف بنایا انہوں نے زندگی کا. بہت سے لوگ ہدف بناتے ہیں کہ جی میں اتنی بڑی مونچھیں رکھوں گا کہ اس سے بالٹیاں اٹھاؤں گا میں. وہ آپ نے دیکھا ہوگا امت اخبار میں پہلے اس طرح کی چیزیں بہت آیا کرتی تھی نا. بہت سے لوگوں نے ہدف بنایا کہ میں اتنا بڑا باڈی بلڈر بنوں گا کہ میں ایسا ویٹ اٹھاؤں گا کہ لوگ کہیں گے یار اس سے زیادہ ویٹ دنیا میں کسی نے نہیں اٹھایا. گورے ہدف بناتے ہیں نا, بعض ہدف بناتے ہیں میں دنیا کا بہترین باکسر بنوں گا, محمد علی بنا دنیا کا بہترین باکسر. بعض ہدف بناتے ہیں میں دنیا کا بہترین اداکار بنوں گا. بعض آپ جیسے لوگ کہ میں پڑھ لکھ کے بڑا آدمی بنوں گا اور میں نوٹ چھاپوں گا اور میں وغیرہ وغیرہ, بہت سارے اہداف ہوتے ہیں. تو یہ آپ خود اپنا ہدف متعین کرو. اگر ہمیں کسی نے بنایا بولے نا, اگر نہیں ہے یہ آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے تو آپ خود کریں. اس ہدف میں آپ پورے ہو جائیں, ٹارگٹ اچیو کر لیں, اچھی بات ہے. نہیں کریں تو علی سکپارہ کی طرح مر گئے تو اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. بعد میں لوگ دعا کر لیں گے بھائی بیچارے نے کوشش کی تھی قوم کا سر فخر سے بلند کرنے کی, لیکن وہ نہیں ہو سکا, بات ختم ہو جائے گی. لیکن اگر آپ کو کسی نے پیدا کیا, یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. دیکھیں ہماری زندگی کا سب سے امپورٹنٹ عمل ایک اگلی چیز ہے, کرنا کیا ہے, لیکن آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. اگر ہمیں کسی نے پیدا کیا ہے تو ہمیں ہماری زندگی کا ہدف وہ بتائے گا جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. اسلام یہ کہتا ہے, قرآن یہ کہتا ہے, یہ کائنات آٹومیٹیکلی خود بخود کبھی بھی وجود میں نہیں آ سکتی. ڈارون جھوٹ بول کر گیا ہے. انسان کروڑوں کیا کھربوں سال میں بھی ایوالو ہو کے یہاں تک نہیں پہنچا, یہ ناممکن ہے. بعض چیزیں 2 اور 2 4 کی طرح ہوتی ہیں, آپ ان کو سائنسی تحقیقات کی بھینٹ چڑھاؤ تو وہ پیچیدہ ہو جاتی ہیں. یہ ممکن نہیں ہے. پرسوں میری کسی سے بحث ہو رہی تھی, میں نے کہا جو بگ بینگ تھیوری ہے کہ دھماکہ ہوا اور کائنات وجود میں, ہو سکتا ہے دھماکہ ہوا, ہم اس کے منکر نہیں ہیں. شب برات کا پٹاخہ بھی خود نہیں پھٹتا ہے. کبھی دیکھا آپ نے؟ شب برات کا تو پتہ ہی ہے نا, آپ تو خود پھوڑتے پھاڑتے ہوں گے پٹاخے. شب برات کا پٹاخہ پھٹا ہو اور آپ نے جا کے پوچھا ہو کیوں پھٹا ہو, کہنے خود ہی پھٹ گیا. خود کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی. گیس کے سلنڈر میں گیس زیادہ بھر دی جاتی ہے, وہ کوئی بھر رہا ہوتا ہے تو سلنڈر پھٹ جاتا ہے. ایک شب برات کا پٹاخہ خود نہیں پھٹ سکتا. اتنا بڑا دھماکہ ایک انرجی کے نتیجے میں جس سے سورج, چاند, ستارے, سیارے وجود میں آ گئے. میں اس دھماکے کا منکر نہیں ہوں. یہ دھماکہ ہوا نہیں ہے, کسی نے کیا ہے. کہتے ہیں انرجی سے ہوا ہے, تو انرجی کسی نے پیدا کی ہے. آٹومیٹیکلی خود بخود کچھ بھی نہیں ہو سکتا, ناممکن ہے. ہمارے ایک دوست ہے, وہ مجھے کہنے لگے, ہمارے کلاس ٹیچر ہیں, ایتھیسٹ ہیں, ملحد ہیں. وہ کہنے لگے کہ یار اگر کوئی خدا ہے تو ہم جب گاڑی کے ایکسیلریٹر پہ پاؤں رکھتے ہیں تو گاڑی چلتی ہے, بریک لگاتے ہیں تو گاڑی رکتی ہے. تو اس کا مطلب کوئی نہ کوئی لاجک ہے ہر کام کی. تو خدا کہاں ہے اس میں بھائی؟ ایکسیلریٹر پہ پاؤں رکھے تو چلے گی, بریک لگاؤ گے تو روکے گی.
خدا کو ہم جب مانیں گے جب پاؤں ایکسیلیٹر پہ رکھ رہے ہیں اور چلنے کے بجائے کیا ہو رہی ہے, رک رہی ہے. اس کا مطلب خدا درمیان میں رکاوٹ ڈال رہا ہے. میں نے کہا کہ یہ گاڑی ہی کی مثال دیکھ لو, ایکسیلریٹر پہ پاؤں رکھتے ہو تو چلتی ہے نا. کبھی ایسا ہوا کہ پاؤں رکھا نہ ہو, گاڑی خود بخود چلنا شروع ہو جائے. جو گاڑی اپنے چلنے میں, اپنی ڈرائیونگ میں ڈرائیور کی محتاج ہو, وہ اپنی تخلیق میں کریٹر کی محتاج نہیں ہوگی. بولے نا کیا ہو گیا بھائی, بولے وہ نہیں ہوگی, وہ یقیناً ہوگی. ایسا ہو نہیں سکتا. سوال اصل میں یہ ہونا چاہیے کہ گاڑی اگر کوئی یہ گاڑی ایک مادی چیز ہے نا, جب تک کوئی چلانے والا نہ ہو یہ چلتی نہیں ہے. یہ خود بخود نہیں ہوتی. یہ بن سکتی ہے آٹومیٹیکلی خود بخود جب تک کوئی بنانے والا نہ ہو. ایک گاڑی بنانے والے کے بغیر بن نہیں سکتی, اور بنانے والا خود بخود بن گیا جس نے اس گاڑی کو بنایا ہے. تو بنانے والا زیادہ اہم ہے, یہ جو بنی ہوئی چیز ہے وہ زیادہ مشکل ہے. بنانے والا جو ہے نا, وہ تو اس کے تو کھوپڑی ہے, دماغ ہے, بہترین دماغ اس کی کھوپڑی میں فٹ ہوا ہے. وہ آٹومیٹیکلی خود بخود کیسے وجود میں آ سکتا ہے؟ ناممکن ہے یہ. دیکھیں اس کی مثال, ایک آپ کسی جنگل میں ہو اور کسی جنگل میں آپ نے کبھی پودوں کو پھلتا پھولتا نہ دیکھا ہو. کوئی شخص آپ کو آ کے کہتا ہے میں تمہیں ایک جادو دکھاتا ہوں اور دیکھنا کہ کیسا جادو. اس نے خربوزے کا بیج زمین میں ڈال دیا. آپ نے کہا اب کیا ہوگا؟ اس نے کہا دیکھنا ہوگا کیا. اس بیج سے ایک کوپل نکلنا, پودا نکلنا شروع ہو گیا. وہ کہہ رہی ہے کیا ہو رہا ہے؟ میرا تو خیال تھا یہ بیج جب ہم زمین میں ڈالیں گے تو ختم ہو جائے گا نا. زمین میں تو آپ کچھ بھی ڈالتے ہیں تھوڑے دنوں میں ختم. میتوں کو دیکھیں نا, 10-10 سال کے بعد قبریں کھودتے ہیں تو کیا نکلتا ہے اس میں سے؟ 2-4 ہڈیاں نکلتی ہیں. لیکن آپ نے کہا یہ جادو دیکھنا ہوگا کیا. اس سے کوپل نکلنا شروع, ایک بیل نکلنا شروع. وہ بیل تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے, اس میں پھول نکلنا شروع. اب آپ حیران ہیں یار, یہ کیونکہ ہم یہ پروسیس دن رات دیکھ رہے ہیں نا, تو دیکھتے دیکھتے یوز ٹو ہو چکے ہیں. اب ہماری کھوپڑیوں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے, غور کرنا چھوڑ دیا ہے. ہمیں خربوزہ کھانے سے مطلب ہے, بنانے والے سے کوئی مطلب رہا نہیں ہے. تو اس میں پھول پیدا ہوئے. آپ نے کہا یار یہ پھول کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا یہ تتلیوں کو, کیڑے مکوڑوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہے ہیں. یہ ایک مینجمنٹ ہے یا نہیں ہے؟ پھولوں نے تتلیوں کو, کیڑا مکوڑوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کیا. اس سے نر مادہ ذروں کا ملاپ ہوا, ایک چھوٹا سا کچا پھل پیدا ہو گیا. اب آپ حیران ہیں یار یہ ہو کیا رہا ہے؟ ہمارا تو خیال تھا جب وہ چیز زمین میں ڈالیں گے وہ جل کے ختم ہو جائے گی. آپ نے کہا ابھی صبر کرو, ہوتا کیا ہے؟ وہ بڑھنا شروع ہوا آہستہ آہستہ, پورا خربوزہ بن گیا, ٹھیک ہے نا, میٹھا. جب آپ نے اس کو کھولا تو اس جیسے سینکڑوں بیج اس کے اندر جو آپ نے زمین میں ڈالے تھے. ایک سائیکل ہے یا نہیں ہے؟ اور ہر بیج میں ایک ایسا سافٹ ویئر انسٹال ہوا ہے کہ جس بیج کو بھی زمین میں ڈالو گے یہی پروسیس, اور لاکھوں سال ہو گئے وہ بیج اس پروسیس سے مسلسل گزر رہا ہے. یہ سائیکل جو ایک چکر ہے, یہ آپ 2 گراریوں کو آپس میں ملائیں, اس ترتیب سے ملائیں کہ ایک کے گھومنے سے دوسری گھومے, اور اس سے پہیہ گھومے, اور اس پہیے کے گھومنے سے پیڈل گھومے. یہ سائیکل سادہ سی کروڑوں اربوں سال میں آٹومیٹیکلی خود بخود وجود میں آ سکتی ہے کیا؟ جب ایک سادہ سی سائیکل وجود میں نہیں آ سکتی, بیج کے اندر ایسے سافٹ ویئر کا انسٹال ہو جانا, ایسا بہترین ایک سائیکل, ایک سسٹم ہے ہر بیج میں. آئیے کہ آپ اس کو بیج زمین میں ڈالتے ہیں, پھر ایک پودا نکلتا ہے, پھر پھول, پھر وہ اٹریکٹ کرتے ہیں, پھر اس سے ایک پوری مینجمنٹ ہے. دنیا میں کہیں بھی تھوڑی سی مینجمنٹ اگر نظر آتی ہے, یہ مینیجر کے وجود کی دلیل ہوتی ہے. اور اگر جہاں مینجمنٹ نہیں ہے تو اس کی علامت ہے ان کا کوئی رکھوالا نہیں ہے. تو یہ پوری کائنات میں جو ہمیں مینجمنٹ نظر آ رہی ہے, قرآن کہتا ہے ذالک تقدیر العزیز العلیم للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. کروڑوں اربوں سال ہو گئے, کل فی فلک یسبحون, یہ سارے ستارے, سیارے اور پورا نظام ایک سیٹ اپ کے تحت چل رہا ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ ذالک تقدیر, یہ مینجمنٹ ہے. تقدیر عربی میں مینجمنٹ کو کہتے ہیں. العزیز, ایسی ذات کی طرف جس کی طاقت بھی کامل, العلیم, جو ہر چیز کو جانتا بھی ہے. یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہو سکتا سب کچھ. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ ابھی شادیوں کی بات کروں گا نا, دیکھنا ایک دم کھلکھلے جائیں چہرے آپ کے, ہاں زبردست مفتی صاحب. ابھی تمیز کی بات ہو رہی ہے تو وہ کھوپڑی میں آ نہیں رہی. ایسے بور بیٹھے ہیں جیسے یار پتہ نہیں ہم کیا آئے تھے مفتی صاحب سے کیا سننے کے لیے, انہوں نے کیا قصے کھیڑ دی. اس پہ بھی کریں گے انشاءاللہ, بے فکر رہیں. لیکن یہ اپنا ویژن تو کلیئر کریں نا.
ڈارون کی تھیوری، میں نے جو پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں اور جنہوں نے ڈارون کی تھیوری میں یو کے جا کے پڑھی انہوں نے وہ تھیوری اور اس میں ماسٹر کیا انہوں نے، میں ان لوگوں سے ملا ہوں، کہتے ہیں ڈارون کی تھیوری یہ نہیں ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی نہیں ہے. ڈارون کا یہ کہتا، وہ خود بھی خدا کو مانتا تھا، وہ کہتا تھا اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ اس کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے، فار ایگزامپل فرض کر لیا جائے، تو امکان ہے کہ اس طرح سے کائنات وجود میں آئی ہو، اور اس فرضی چیز کو آج ہم نے بلیف کا حصہ بنا لیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کو کیا کر لیا ہم نے؟ ایمان کا حصہ بنا لیا کہ سائنسدان کہہ رہے ہیں تو ایسا ہی ہوا ہوگا. یہ بھی نہیں پتا کہ سائنسدان کہہ کیا رہا ہے وہ بیچارہ. وہ یہ تھوڑی کہہ رہا ہے کہ یہ کائنات خود بخود وجود میں آئی ہے یا انسان ایسا، وہ یقینی طور پر نہیں کہہ رہا. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ فرض کر لو اگر کوئی خالق نہیں ہے، کوئی کائنات کا بنانے والا نہیں ہے، تو پھر ایسا لگتا ہے کہ اس طرح سے وجود میں آئی ہوگی. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو مدعی سست گواہ چست، وہ جو کہہ کر گیا ہے نا، ہماری یونیورسٹیوں میں جو اسکالرز ہیں، جو پروفیسرز ہیں، وہ اس سے بھی 4 ہاتھ آگے جا چکے. انہوں نے خدا کا ہی انکار کر دیا کہ ہوا ہی نہیں ہے یہ. تو پہلی بات تو آپ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یہ قرآن کی آیت ہے. قرآن کہہ رہے اس پہ غور کرو، تم خود بخود بن گئے ہو یا تم نے خود اپنے آپ کو بنا لیا ہے. ظاہر ہے یہ دونوں باتیں ہو نہیں سکتی. ایک چھوٹی سی مثال دے کے میں بس آگے چلتا ہوں. دیکھیں اس کائنات کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ یہاں کوئی بھی پنکھا ہے نا، ہے نہیں یہاں پہ الحمدللہ، پنکھا ہے نا، جب تک اسے چلانے والا کوئی نہ ہو وہ چلتا نہیں ہے. وہ اپنی کنڈیشن کو چینج کرنے میں کسی طاقت کا محتاج ہے. تو بننے میں محتاج نہیں ہوگا، وہ بن خود بخود کیسے گیا بھائی؟ تو اس کائنات کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینجر کے بغیر نہیں ہوتی. تو کریٹر کے بغیر کیسے ہو جاتا؟ کریٹ ہونا تو اور مشکل کام ہے. یہ عجیب بات ہے وسیم بھائی، بن خود بخود گئے، چلتے خود بخود نہیں ہے، دھکا دینا پڑتا ہے ان کو. ابے جو آدمی چل نہیں سکتا خود، وہ بن خود بخود کیسے سکتا ہے؟ چلنا آسان کام ہے یا بننا آسان ہے؟ چلنا آسان ہے، بننا اور زیادہ مشکل ہے. میں ایک چھوٹی سی اور مثال دوں، یہ بہت اہم ٹاپک ہے. آج لوگ یہی، آج ہمارے ہاں معاشرے میں، سوسائٹی میں نا یہی کانسیپٹ پھیل رہا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک تصویر ہے کسی کاغذ پہ، آپ نے جا کے تحقیق کی، یار یہ بڑی خوبصورت تصویریں، آنکھ ناک کان پورے پراپر، لپس اور سب آئی بروز وغیرہ بنی ہوئی ہیں اس میں، تو یہ بنائی کس نے ہے؟ وہاں کوئی ڈارون کا پوتا نواسا بیٹھا ہوا تھا. آپ نے بہت تحقیق کی، یار بنانے والا مصور نظر نہیں آ رہا، یہ کس نے اتنی خوبصورت پینٹنگ کی ہے، بنانے والا نظر نہیں آ رہا. پوری تحقیقات کر لی آپ نے، زور لگا دیا، لیکن آپ کو مصور بنانے والا نظر نہیں آیا. آپ نے کہا یار نظر تو آ نہیں رہا ہے، تو چلو سائنسدانوں سے پوچھتے ہیں. وہاں ڈارون کے کوئی پوتا نواسا بیٹھا ہوا تھا، اس سے آپ نے پوچھا. وہ کہہ رہے ہیں یار فرض کرو، وہی تھیوری اس نے، فرض کر لیتے ہیں یہ اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے. اگر یہ فرض کر لیا جائے نا کہ بنانے والا نہیں ہے، تو پھر میری نظر میں یہ ایسے ممکن ہے کہ وہ لاکھوں کروڑوں سال پہلے کاغذ وجود میں آیا، پھر ہوا یہ کہ طوفان آئے ہوں گے دنیا میں، بڑے بڑے سیلاب آئے ہوں گے، تو بہت سارے کاغذ بکھر گئے ہوں گے، انہی میں سے ایک کاغذ پہ رنگ کے ڈبے گر گئے ہوں گے. کیونکہ یہ فرض کر لیا ہے نا کہ بنانے والا کوئی نہیں ہے، یہ پہلے فرض کیا ہے، تو اب تو کچھ مزید تو کوئی تو لاجک پیش کرنی پڑے گی نا. پھر بہت سارے کاغذوں پہ کروڑوں قسم کے ڈبے گرے ہوں گے، یہ والے کاغذ پہ نیلے پیلے اور گلابی اور لال اکٹھے گر گئے ہوں گے. پھر اس جیسے بھی کروڑوں کاغذ ہوں گے، ان کروڑوں میں سے لاکھوں ایسے ہوں گے جن میں ایک پہ آنکھ بن گئی ہوگی، ایک پہ اتفاق سے ناک بن گئی ہوگی. پھر کروڑوں سال، سائنسدانوں کے پاس سالوں کی کمی نہیں ہوتی، خوب سمجھ لو. آپ کہتے ہیں یہ اتفاق کیسے ہو گیا؟ اربوں سال پہلے ہوا تھا. اب اربوں سال پہلے کون جھانک کے دیکھا گا کیا ہو رہا تھا مارکیٹ میں بھائی؟ ہمیں کل کا نہیں پتا ہوتا مارکیٹ میں کل ڈالر کے اتنے اوپر نیچے آ رہے ہیں، لوگوں کو ڈالر کے ریٹ نہیں پتا ہوتے کہ کل کیا تھے اور آج کیا اور کل کیا ہو جائیں گے. تو وہ کہتے ہیں کروڑوں سال میں ایسا اتفاق ہو سکتا ہے. تو آپ بھی ڈارون کے پوتے سے پوچھتے ہیں یار یہ اتنے کروڑوں سال میں بھی ایک کاغذ پہ ایسی تصویر، میرے دل نہیں مانتا. وہ کہتے ہیں اربوں لگا لو، اربوں سال پہلے. تو اربوں سال پہلے ہوا یہ کہ یوں گرے، ڈبے گرے، آنکھ بنی، ہوتے ہوتے کھربوں سال میں نا پھر ایک عجیب سی تصویر اتفاق سے وجود میں آ گئی. پھر ہوائیں چلا کرتی تھی تو فنیشنگ ہونا شروع ہو گئی، اس کی فنیشنگ ہوئی.
फिनिशिंग होते 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 ये वसीम भाई की शक्ल आपके सामने आ गई। कोई वसीम बैठे हो तो पेश की माजरत, फजल भाई से भी माजरत और वसीम भाई से भी माजरत, अभी सत्तार भी आने वाले हैं। तो आप मान लोगे, बोलोगे भाई ये छोड़ने पर देखो गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जितनी लंबी छोड़ दो। अगर गवर्नमेंट ने चर्च पे पाबंदी नहीं लगाई तो एतदाल से पियो ना चर्च, ये थोड़ी कि सुट्टों पे सुट्टे ही लगाए चले जा रहे हो तुम। गवर्नमेंट में तो बहुत सी चीज़ों पे पाबंदी नहीं है। तो आप डार्विन के इस पोते पे बोलोगे कि भाई आप देखें, एक्सक्यूज़ मी सर, हम साइंस के स्टूडेंट्स हैं, साइंसदानों का एहतराम करते हैं, बहुत कुछ हमें साइंस से मिला है और हम एहतराम करते हैं, साइंस ने बहुत खिदमत की इंसान की, लेकिन काइंडली बात करने से पहले थोड़ी सी खोपड़ी इस्तेमाल कर लिया सर। ये खरबों क्या, खरबों को भी खरबों से ज़रब दे दें, ऐसा इत्तेफाक वजूद में नहीं आ सकता कि एक तस्वीर ऑटोमेटिकली इतनी खूबसूरत जो बिल्कुल मेरी उस जैसी है, यानी मेरी महबूबा जैसी तस्वीर है, सही है ना, ये वजूद में नहीं आ सकती, ये नहीं हो सकता, इतनी साफ सुथरी तस्वीर। तो अब मुझे एक बात बताओ, एक बेजान तस्वीर खरबों करोड़ों साल में आप कहते हो कि वजूद में खुद ब खुद नहीं आ सकती, सिर्फ इस बेस पे कि बनाने वाला मुझे नजर नहीं आ रहा। आप कह रहे हैं नजर नहीं आ रहा, कहीं छुप के बैठा हुआ है वो, या इकरार नहीं कर रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, वो तस्वीर जिसकी आंखों में देखने की ताकत, ये वाली तस्वीर थी ना बेजान, इसकी आंखों में न देखने की ताकत है, न इसके कान में सुनने की ताकत, न इसकी ज़बान में बोलने और चखने की ताकत, न इसकी जो खोपड़ी बनी हुई है उसमें सोचने समझने की ताकत। तो वो तस्वीर जिसकी खोपड़ी में सोचने समझने की ताकत हो, जिसमें एहसासात और जज्बात हों, जिसके कान में सुनने की ताकत, नाक में सूंघने की ताकत और लिप्स में बोलने की ताकत और ज़बान में चखने की ताकत, खुदा की कसम करोड़ों करोड़ों को करोड़ों से ज़रब देते चले जाएं, ऐसा इत्तेफाक खुद ब खुद वजूद में नहीं आ सकता। तो खोपड़ी इस्तेमाल करें आप जो अल्लाह ने दी है आपको, और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें, ये कायनात ऑटोमेटिकली खुद ब खुद नहीं बन सकती, नामुमकिन है ये, इससे बड़ा दुनिया में झूठ कोई नहीं है। रहा ये सवाल के बनाने वाला कैसे वजूद में आ गया, ये अगर आप में कोई सवाल पूछेगा तो मैं इंशाल्लाह इसका जवाब दूंगा, कुछ आपको भी तो मौका दूं ना मैं आगे, क्योंकि मेरा टॉपिक फिर रह जाएगा, उसको मैंने आगे कंप्लीट करना है। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछ, देखो हम बने नहीं है, हमें बनाया। मुस्लिम लीग के जो सदर थे ना, उनको वो निकले नहीं थे, उनको निकाला गया था, लिहाजा उन्होंने बार बार ये सवाल दोहराया था, मुझे क्यों निकाला। अगर वो खुद निकले होते तो ये सवाल करते, मुझे क्यों निकाला। निकाला किसी और ने है ना, तो रीज़न किससे पूछ रहे हैं, किसी और से, भाई मुझे क्यों निकाला। हम अगर पैदा खुद ब खुद होते तो हम अल्लाह से ना पूछते कि मुझे क्यों पैदा किया। पैदा किसने किया है, अल्लाह ने, तो हम किससे पूछेंगे क्यों पैदा किया, बोले अल्लाह से। तो हमारा ये सवाल किससे बनता है, अल्लाह से, कि मुझे क्यों पैदा किया गया। अल्लाह रीज़न बताएगा तो फिर पैदाइश हमारी उसी विजन के गिर्द घूमेगी, हमारी लाइफ उसी विजन के गिर्द, उसी हदफ को हासिल करने के लिए चलेगी। वो जब पूछते थे ना मुझे क्यों निकाला, तो मैं साथियों से कहता हमने तो निकाला नहीं भाई। वो एक मोटे आदमी का इंतकाल हो गया ना, भारी बहुत था, तो बच्चों ने लोगों से कहा यार कंधा दो, लोगों ने कहा हमने थोड़ी मारा है भाई इसको जो हम कंधा दें। तो हमने तो नहीं निकाला ना कि हम इस सवाल का जवाब दें। जिन सियासतदानों ने निकाला उनसे पूछो भाई क्या जवाब है इसका, तो वो भी तक फड्डे चल रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं, वो उसको मान नहीं रहे। खैर अब तो उल्टा हो गया, वो कह रहे हैं मुझे क्यों निकाला। तो पाकिस्तान की यही सियासत है, तो क़यामत तक चलती रहेगी। तो खैर अल्लाह ने किसी, कोई क्रिएटर है, कोई खालिक है जिसने हमें पैदा किया। यहाँ एक सवाल होता है हम ये क्यों माने कि वो अल्लाह है, अल्लाह के अलावा कोई और नहीं है। भाई हम मान लेते हैं कोई है गॉड, किसी ने बनाया, तो वो मुसलमानों का अल्लाह क्यों है। ये सवाल आप करेंगे तो मैं इसका जवाब दूंगा, क्योंकि आपका की खोपड़ी चलेगी तो फिर मुझे बात करने में मज़ा आएगा ना। आप अगर ऐसे ही बैठे हुए हैं घुन्ने बन के, आपको कोई सवाल ही दिमाग में पैदा नहीं हो रहे, मज़ा नहीं आएगा। अब सवाल मैंने ही बता दिया तो वो आधा मज़ा तो वैसे ही ख़त्म हो गया। खैर तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि हम बने नहीं हैं, हमें बनाया गया है। तो बनाने वाला बताएगा कि क्यों बनाया। समझते हो, तो बनाने वाला बताता है हमें। ऐसा हो नहीं सकता बनाने वाले ने एवं ही बना दिया हो, ठीक है ना, कि बस वैसे ही कुछ काम दुनिया में नहीं होता। तो अल्लाह ने कुरान में एक जगह नहीं, 20 जगह पर, दर्जनों जगह पर वाज़े इंसान का विज़न क्लियर किया है। वो विज़न क्या बताया है,
خلق الموت والحیات، سورہ تبارک الذی کی شروع میں دیکھیں آپ، لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں عمل کے لحاظ سے زیادہ اچھا کون ہے، وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے تم اچھے بن کے زندگی گزارتے ہو یا برے بن کے۔ اللہ کو ہمارے شعبوں سے براہ راست کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ آپ سی اے کر رہے ہیں یا آپ آرمی میں جا رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں جس شعبے میں بھی تم جا رہے ہو، ایک اچھے انسان بن کے دکھاتے ہو یا برے انسان۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ اچھا بننے کے لیے جو پادریوں نے کہا تھا نا جنگلوں میں نکل کے اللہ اللہ کرو بیٹھ کے عبادت کرو، یہ نہیں ہے اسلام میں۔ اسلام میں کہ تمام شعبوں کو زندہ کرو آپ، لیکن آپ نے بن کے کیسے زندگی گزارنی ہے؟ اچھا۔ اور پھر قرآن نے اچھے کو ڈیفائن بھی کیا کہ اچھے کی ڈیفینیشن انگریز سے نہیں پوچھنی آپ نے۔ اچھے کو کون ڈیفائن کرے گا؟ اسلام بتائے گا کہ اللہ کی نظر میں اچھے کی ڈیفینیشن کیا ہے اور اللہ کی نظر میں برے کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ گورے نے پتہ ہے گڑبڑ کیا کی ہے؟ گوروں نے گڑبڑ یہ کی ہے کہ انہوں نے جب اپنی سوسائٹی سے مذہب کو نکالا نا، عیسائیت تھی اس کو نکالا، کیونکہ عیسائیت تحریف شدہ تھی، وہ پادری چل بھی نہیں سکتے تھے اس سوسائٹی میں۔ انہوں نے مذہب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب چونکہ تحریف شدہ تھا، تبھی تو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا نا۔ اگر وہ عیسائی مذہب درست رہتا، پادری اس مذہب کی حفاظت کرتے، تو اوریجنل مذہب تھا، تو اللہ نیا پیغمبر نہ بھیجتے۔ تو پادریوں نے اوٹ پٹانگ چیزیں مذہب میں داخل کر دیں، مذہب کی ایسی کی تیسی کر دی، وہ مذہب سوسائٹی کا ساتھ دے ہی نہیں سکتا تھا۔ تو یورپین کنٹریز کو مذہب کو ریاست سے نکالنا پڑا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ مذہب ہمیں ترقی نہیں کرنے دے گا اور بہت ساری چیزوں میں رکاوٹ ہے، لیکن جب مارکیٹ سے مذہب گیا تو اخلاقیات بھی، کیونکہ مذہب بہرحال اخلاقیات کی، زنا سے کون روکتا ہے؟ مذہب روکتا ہے۔ لبرل لوگ روکتے ہیں، مذہب روکتا ہے، مذہب روکتا ہے۔ ماں باپ کی خدمت کر کے ڈاکٹر آرڈر دیتے ہیں، کسی میڈیکل سائنس کی کتاب میں لکھا ہے کہ جو اپنے ابا اماں کی خدمت کرے گا اس کے پھیپھڑے صحیح کام کریں گے اس کے، ہے بھائی؟ والدین کی خدمت کرنی چاہیے، یہ ٹاپک سائنس کا ہے یا مذہب کا ہے؟ سب لوگ بولے نا تاکہ مجھے لگے کہ آپ لوگ، یہ ٹاپک تو مذہب کا ہے نا۔ باپ کی پیشانی پہ محبت سے نظر ڈالنے سے حج عمرے کا ثواب ملتا ہے، یہ ٹاپک کیا میڈیکل سائنس کا ہے یا سی اے کا ہے؟ آپ نے کسی سی اے کی، میں اکثر ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک صاحب آئے، میرا بچہ میڈیکل سائنس میں ڈاکٹر بن رہا ہے، میڈیکل کالج میں پڑھ رہا ہے، ڈاکٹر بن رہا ہے، اتنا میں نے پیسہ اس کی تعلیم پہ خرچ کیا، لیکن مجھ سے تمیز سے بات نہیں کرتا وہ۔ تو میں نے کہا دیکھیں میڈیکل کالج میں یا میڈیکل سائنس کی جتنی کتابوں کا ٹوٹا پھوٹا مجھے علم ہے، اس میں تمیز نام کا کوئی چیپٹر ہے نہیں۔ چیپٹر ہوتا تو وہ تمیز سے، وہ تو پڑھ رہا ہے گردے پھیپھڑے کلیجی اور جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، لیور وغیرہ کو انگلش میں جو بھی ہے حساب کتاب، لنگس کیسے کام کرتے ہیں۔ اور وہ ایک شاعر نے کہا ہے نا ایک نوجوانوں کے بارے میں، رنگ چہرے کا زرد کیسا ہے، آئینہ گرد گرد کیسا ہے، کام گھٹنوں سے جب لیا ہی نہیں، پھر یہ گھٹنوں میں درد کیسا ہے۔ تو وہ تو گھٹنوں کے بارے میں، تو وہاں تو میڈیکل کالج میں آپ کیا پڑھیں گے، وہاں تو یہ چیزیں پڑھ رہے ہیں۔ یہ میں آخر میں سناؤں گا، میرا بیان نہ ادھورا رہ جائے، یہ شعر میں دوبارہ انشاءاللہ سناؤں گا۔ تو اصل میں آپ کے مطلب کا ہے نا، اس لیے آپ، تو میڈیکل سائنس یا حکمت یا طب کا ٹاپک تو گھٹنے گردے پھیپھڑے یہ ہے نا، تمیز تھوڑی اس کا ٹاپک ہے۔ تو گوروں سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے جب مذہب کو اپنی سوسائٹی سے نکالا اور چرچ تک محدود کر دیا، بھائی جس نے جانا ہے پادری صاحب سے آشیرواد لے کے آ جائے، ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں، لیکن یہ ہمارا ہدف ہے نہیں، تو وہاں اخلاقی جرائم بڑھنا شروع ہو گئے۔ پہلے تو انسان چوری نہیں کرتا تھا کہ اللہ کو آخرت میں جواب دینا، جب آخرت کا تصور ہی ختم ہو گیا تو چوری کرو، گورنمنٹ کو جواب دینا ہے، تو گورنمنٹ جہاں گورنمنٹ کی نگاہوں میں انسان آ سکتا ہے تو وہاں تو ٹھیک ہے، نہیں تو کرے گا وہ چوری بھی۔ تو اتنے اخلاقی جرائم وہاں بڑھ گئے، آپ یورپ کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں کہ انہوں نے پھر کیا کیا، ورک شاپس کروانا شروع کی کہ مینرز سکھائے جائیں لوگوں کو، کیونکہ کمپنیاں برباد ہونا شروع ہو گئی تھی نا، ملازم ڈھنگ سے کام نہیں کر رہے۔ قرآن تو کہتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، تباہ بربادی ان لوگوں کے لیے جو اپنا حق لینے کے لیے پورا حق لیتے ہیں، کام میں کیا کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں۔ تو یہ تو تورات کی بھی یہی تعلیمات تھی کہ جب آپ کسی سے سیلری لے رہے ہیں، تنخواہ لے رہے ہیں، تو کام بھی آپ کو پراپر کرنا پڑے گا۔ قرآن بیان کرتا ہے ہم نے قوم شعیب علیہ السلام کو جس قوم کی طرف بھیجا وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی، پیسے پورے لیتے تھے، چیز دینے میں ڈنڈی مارتے تھے۔
پوری قوم کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا. اب یہ تو انجیل کی بھی تعلیمات ہیں, یہ تو تورات کی بھی تعلیمات ہیں. یہ تعلیمات جب ان کی مارکیٹ سے گئی ہیں تو ناپ تول میں برابری کہاں سے رہے گی؟ کمپنیوں کا دیوالیہ ہونا شروع ہوا تو انہوں نے ورک شاپس کروانا شروع کی. اب مذہب کو تو وہ لا نہیں سکتے تھے تو انہوں نے مینرز سکھانا شروع کر دیے. تمیز سے بات کرنی چاہیے, ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے. جیسے ہم وظیفہ بتا رہے ہوتے ہیں نا, اول آخر 11 دفعہ درود شریف پڑھیں, پھر یہ انہوں نے کہا اول دفعہ جب بھی کسی سے بات کریں تو 6 دفعہ تھینک یو لازمی کہیں. آخر میں بھی کیا کہنا ہے آپ نے؟ تھینک یو کہنا ہے. اور ابھی تبھی نہیں چلے گا مارکیٹ میں, پلیز سے بات کریں آپ, کائنڈلی, پلیز, ایسے. یہ انہوں نے ورک شاپس کر کے اپنی قوم کو تمیز سکھائی اور اس معاملے میں وہ تمیز میں ہم سے آگے نکل گئے. لیکن ایک بڑا جرم ان سے یہ ہوا کہ انہوں نے تمیز کی جو ڈیفینیشن اور تہذیب کی ڈیفینیشن اتنی رکھی جس سے سوسائٹی بس مالی ترقی کر سکے, حالانکہ تمیز میں اور بہت ساری چیزیں داخل تھیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں مثال سے میں اکثر مثالیں سوسائٹی میں چل رہی ہیں تو آپ پریشان نہ ہوا کریں یار یہ کیا مفتی صاحب ابھی تبھی لگا کے رکھا ہوا ہے. دیکھو تمیز میں یہ بھی داخل ہے. آپ کے ہاں کوئی رشتہ لینے کے لیے آیا لڑکا, آپ کی بیٹی یا سسٹر کے لیے کوئی رشتہ, آپ لڑکے سے پوچھ رہے ہیں کیا کرتے ہو, کہتے میں چرس پیتا ہوں. میں کیا کرتا ہوں؟ چرس پیتا. کہے یار عجیب آدمی ہے, چرس پیتا ہے, یار تو بد تہذیب آدمی ہے. کہتے تہذیب کا چرس سے کیا تعلق ہے یار؟ اور کیا کرتے ہو؟ کہتے کبھی کبھی بوتل بھی لگاتا ہوں. ہے بھائی, ابے اور کیا کر رہا ہے بھائی تو؟ اور یہ کہ سوری جو خواتین بیٹھی ہیں ان سے بہت معذرت, لیکن یہ سوسائٹی کا حصہ بن چکا ہے. اور کیا بھائی تو؟ کہہ رہے یار میں ہومو سیکسولیٹی کی طرف بھی میرا شوق ہے, اس کا بھی میں قائل ہوں. آپ فوراً گلی کے کتے چھوڑ دو گے نا اس کے پیچھے, نکل یہاں سے, دفعہ ہو یہاں سے, بغیرت آدمی. کیا کر رہا ہے یار تو سوسائٹی میں؟ تو لڑکوں میں دلچسپی لڑکا ہو کے رکھتا ہے اور دوسرا شوق تجھے شادی کا بھی ہے بھائی. ہماری بچی کی زندگی, ہمیں تو تہذیب والا آدمی چاہیے. تو کہہ رہے میں تہذیب, میں آپ میرے سوٹ ٹائی دیکھیں نا, تہذیب سے تو بیٹھا ہوں. اور کیا ہے, میں آپ سے جب بھی بات کرتا ہوں تھینک یو سے میں نے بات کی ہے. کوئی میری زبان پر اب تک گالی نہیں آئی ہے. تھینک یو سے بات میں نے شروع کی ہے, تھینک یو پہ ختم کی, اور کوئی کائنڈلی اور پلیز کے اضافے کے بغیر میں نے کوئی سینٹنس آپ کے خدمت میں پیش نہیں کیا. اور عرض کیا ہے, ایک اور پھر عرض کرنا شروع کر دے. وہ آپ تہذیب یافتہ مانو گے اس کو؟ آپ بولو گے بھائی تو نکل یہاں سے. گورے سب یہ کام کرتے ہیں, پتہ ہے آپ, جو کرتے نہیں ہیں وہ مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ بھی کوئی غلط. سارے نشہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ الا ماشاء اللہ, بولو نا. شراب یہاں زیادہ پی جاتی ہے, وہاں زیادہ پی جاتی ہے, بہت زیادہ پی جاتی ہے. زنا وہاں زیادہ ہے, یہاں زیادہ ہے, وہاں بہت زیادہ زنا ہے. دیکھو اکثر میں خواتین سے ایک بات کہتا ہوں, بھائی یہ کیا ہو گیا اس کو, میں ایک بات اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ خواتین کے حقوق کا بہت پروپیگنڈا کیا جاتا ہے نا, ویمن رائٹس, ویمن رائٹس, ویمن رائٹس. اگر میری جگہ گورا ہوتا نا وہ لٹک چکا ہوتا تو ٹینشن سے. ویمن رائٹس, ویمن رائٹس کی بہت نعرے سنے ہوں گے آپ نے. کیا ویمن رائٹس ہیں یار؟ تم کسی عورت کو بیوی بنانے کے لیے تیار نہیں ہو, بیوی بنا لیتے ہو تو اس پہ خرچہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. گرل فرینڈ بناتے ہیں اس لیے کہ گرل فرینڈ کو چھوڑنا کیا ہے آسان. جب دل بھر گیا, ٹیشو پیپر کی طرح نا, استعمال سے پہلے بڑا خوشنما ہوتا ہے, دل بھر گیا ریجیکٹ کر کے نکل لو کہیں اور. انڈیا بھی اسی طرف جا رہا ہے, گرل فرینڈ, گرل فرینڈ, گرل فرینڈ. مرد باؤنڈ گرل فرینڈ میں ہوتا ہے یا بیوی میں ہوتا ہے؟ پھنس جاتا ہے برے طریقے سے. حقیقت ہے میں پھنسا ہوا ہوں. کیوں؟ بیوی جب آپ کسی عورت کو بناتے ہیں, عورت کو فائدے زیادہ ہیں اس کے, بے تحاشا فائدے ہیں. وہ آپ کے فیملی ممبر بن جاتی ہے, ساری زندگی اس کا نان نفقہ خرچہ پانی آپ کے ذمہ. اس کے حقوق میں آپ کوتاہی کرتے ہیں تو صرف بیوی نہیں جھگڑتی, اس کا باپ بھی جھگڑتا ہے, اس کے بھائی بھی جھگڑتے ہیں آپ سے. میں نے خود کتنے دامادوں کو سسروں سے سالوں سے پٹتے ہوئے دیکھا اپنی زندگی میں. اور بیوی کے حقوق بھی اس لیے ادا کر رہے ہیں, یار بڑی فیملی میں نکاح کیا ہے ہم نے تو وہ ابا اور اس کے بھائی ہیں. آپ میرا حوصلہ اور جگر دیکھو, ہول سیل کے حساب سے ہمارے سالے ہیں الحمدللہ. 1-2 سالے انسان کے ہوں, ٹینشن سے مرے گا کہ نہیں مرے گا؟ کیا خیال ہے؟ تو
مجھے لوگ کہتے ہیں نا بڑی عیاشیاں کی ہے جی، 3 دن شادیاں کی. میں کہتا ہوں یہ زرداری صاحب کر لیں اگر یہ عیاشی ہے. کون کرے یہ کام؟ زرداری صاحب کریں اگر یہ عیاشی ہے. ان کو پتہ ہے بھائی یہ عیاشی نہیں ہے. ساری زندگی اسلام نے اتنے حقوق ڈال دیے آپ کے اوپر، اتنے حقوق ڈال دیے، گورا ان میں سے کسی حقوق کو کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ خدا کی قسم انتہائی درجے کی بد تہذیبی ہے کہ گدھے گھوڑے اور انسانوں میں فرق ختم ہو جائے. گدھے گھوڑے بھی تو یہی کام کرتے ہیں، وہ بھی کوئی ذمہ داری نہیں لیتے، وہ بھی ڈیزائرز پوری کرتے ہیں بس. انسان میں اور جانوروں میں بڑا فرق یہ ہے کہ انسان حیوانوں کی طرح اپنی خواہشات پوری نہیں کرتا. وہ عورت کو بیوی بنا کے گھر میں لے کر آتا ہے، اس کے بچوں کی ساری زندگی کفالت کرتا ہے، اس کے رشتہ داروں کا اکرام کرتا ہے. هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. قرآن کہتے ہیں ہم نے انسان کو عزت دی ہے، ایک ناپاک پانی سے بنایا، لیکن جب پیدا ہوا تو 2 خاندان، ایک ددیال اور ایک ننیال، یہ 2 خاندانوں کے بیچ میں پیدا ہوتا ہے. اور جب جوان ہوا تو ایک تیسرا خاندان جس کو قرآن نے سحرن سسرال سے تعبیر کیا ہے. انگریزوں کے ہاں یہ خاندان مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے. جب پیدا ہوتا ہے تو ددیال نہیں ہوتا، صرف ننیال، اور ننیال میں بھی ایک والدہ، ایک اماں ہے. اور سسرال بھی کیا ہوا، چند لوگوں کے ملتے ہیں، وہ بھی 50 60 سال میں جا کے نکاح کر رہے ہیں. جب ساری زندگی عیاشیوں میں گزار دی، اب بڑھاپے میں آ کے کیا کہتے ہیں، چلو یار ایک عدد ہماری بھی کیا ہونی چاہیے وائف. اور اس کو بھی اپنے پیسوں پہ چائے پلانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. وہ بھی اپنا ہی کما رہی ہوتی ہے، خود ہی کھا رہی ہوتی ہے. تو یہ بد تہذیبی جب اس سوسائٹی میں مذہب سے بغاوت کے نتیجے میں آئی نا، کیونکہ مذہب روک رہا تھا زنا سے، عیسائیت نے بھی روکا زنا سے، یہودیت نے بھی روکا. تمام پیغمبروں کی تعلیمات ہیں لا تقربوا الزنا، زنا کرنا تو دور کی بات، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. یہ فیملی سسٹم کے لیے، خاندانی نظام کے لیے زہر ہے. اس میں عورت کے حقوق کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے. عورت کو حق نہیں ملتا اس میں، جتنے حق کی وہ مستحق ہے وہ نہیں ملے گا اس کو حق. لیکن یہ بد تہذیبی اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں آئی. شراب آئی اس سوسائٹی میں، ہومو سیکچولیٹی آئی اس سوسائٹی میں. انہوں نے کیا کیا، ایک بہت بڑا جرم یہ کیا انہوں نے کیا کیا کہ یار ہم دنیا میں ایک ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، ترقی یافتہ لوگ ہیں. آپ کو پتہ ہے کوئی ترقی یافتہ اپنے آپ کو بد تہذیب کہلوانا نہیں پسند کرتا. ایسا ہی ہے نا، آپ کی سوسائٹی میں کوئی لیڈر ہو، کوئی علاقے کا ناظم ہے، 3 پیس سوٹ ٹائی میں گھومتا ہے، بڑی اچھی گاڑی، لوگ جھک جھک کے سلام کرتے ہیں آئیے سر. ایک دن آپ نے دیکھا بیٹھا ہوا سوٹا پی رہا ہے، سوٹا لگا کے نا، بائک کے اندر جو برساتی نالے ہوتے ہیں نا اس میں بیٹھ. میں نے کل بہت دنوں بعد ایک ہیروئن کی دیکھا، کل ایسے مستایا ہوا نا، گاڑی ہٹ ہی نہیں رہا تھا سامنے سے. تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، میں نے کہا یار مزے کی زندگی ہیروئن چوں ہی کی ہے، اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے پیچھے سے گاڑی آ رہی ہے، گارڈ ہیں، نہیں اپنے مستی میں کیا کر رہا ہے، چلا جا رہا ہے. تو اب کیا ہے کہ علاقے کا کوئی بڑا ناظم ہے، اپنے آپ کو کہتا ہے تہذیب ہم سے سیکھو. ایک دن آپ نے دیکھ لیا کہ وہ کمبخت جو ہے نا برساتی نالے میں بیٹھا ہوا چرسیوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے، چرس پی رہا ہے، بلکہ ہیروئن پی رہا ہے. آپ نے فوراً اس کی ویڈیو بنایا، بس سالے یہ ہمیں تہذیب سکھاتا ہے یار، یہ تو دیکھو یہ تو چرسی ہے، سالہ خود تو چرسی نکل آئی ہے. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کو چاہیے کہ وہ توبہ کر لے کہ یار میں قوم کا لیڈر ہوں، لوگ مجھے فالو کرتے ہیں، میں ایجوکیٹڈ آدمی ہوں، میں نے CA بھی کیا ہوا ہے معذرت کے ساتھ، تو میں اتنا پڑھا لکھا ہوں، مجھ پہ یہ چرس ہیروئن بالکل بھی سوٹ نہیں کرتی. تو یار وہ آپ کے پاس آئے، بھائی وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دو، میں نے توبہ کر لی ہے. آپ میں انسانیت ہوگی تو آپ بھی ڈیلیٹ کر دیں گے، آپ کہیں گے چلو یار. اس نے کیا کیا، اس نے کہا یہ چرس ہیروئن میں نہیں چھوڑ سکتا بھائی، یہ نہیں ہو سکتا. تو اس نے کیا کیا، آکسفورڈ یونیورسٹی سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا یار یہ جو تہذیب کی ڈیفینیشن ہے نا، فوراً کیا کرو کتابوں سے نکال کے اس کی ڈیفینیشن کو کیا کر دو، چینج کر دو. تہذیب میں کی ڈیفینیشن میں پہلے یہ تھا کہ چرسی نہ ہو، زانی نہ ہو، ہیروئنچی نہ ہو، باپ ماں کو اولڈ ہاؤس میں جمع نہ کراتا ہو، بڑھاپے میں ابا اماں کی، یہی خاندانی، میں اکثر لفظ استعمال کرتا ہوں نا خاندانی. تو خاندانی کسے کہتے ہیں، جو بوڑھے ماں باپ کو گھر سے نکالے یا بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرے، خدمت کرے، ظاہر ہے اسی کو تہذیب یافتہ انسان کہتے ہیں. اور تہذیب یافتہ اسے کہتے ہیں جو بیوی سے محبت کرے یا بیوی کو چھوڑ کر دفتروں میں لڑکیوں سے دوستیاں لگا رہا ہو. ظاہر ہے وہی شریف آدمی سمجھا جاتا ہے یار، جو اپنی بیوی کو وقت دے، محبت کرے اس سے، اس کے حقوق ادا کرے اور انٹیوں میں دلچسپی نہ لے. حقیقت ہے ہمارے ہاں تو اسی کو میرا خیال ہے شریف انسان کہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا. اسی طرح چرس نہ پیتا ہو، شراب نہ پیتا ہو، ماں باپ کی کڑوی کسیلی باتوں کو برداشت کرتا ہو.
لڑکیوں کو ان کے ماں باپ کے خلاف نہ ورغلائے. ایسے کیسز بہت آ رہے ہیں جو بھاگ رہے ہیں لڑکی کو 16 کچھ دن پہلے ایک 20 سال کا لڑکا 16 سال کی لڑکی کو گھر سے بھگا کے لایا. میں نے کہا یار اس بچی کے ماں باپ پہ کیا آرے چل رہے ہوں گے, 3 دن سے بچی گھر سے غائب ہے. اور میں نے اس لڑکی سے بولا کہ یہ 20 سال کا لوڈا لپاڑا, یہ تمہیں باپ کے خلاف, ماں کے خلاف, خاندان کے خلاف اس نے بغاوت کی, تم کیا سمجھتی ہو تمہارے ساتھ وفا کرے گا؟ یہ ایسا آدمی وفادار ہو سکتا ہے؟ اس کے باپ کے دل پہ آرے چل رہے ہیں, کچھ تو انسانیت. تو تہذیب کی اپنی لمبی چوڑی ڈیفینیشن تھی کہ جی یہ بھی نہ کرتا ہو, یہ بھی نہ کرتا ہو, سٹے بھی نہ لگاتا ہو, اور وغیرہ وغیرہ, کپڑے بھی پراپر پہنتا ہو. تہذیب میں یہ بھی داخل تھا کہ پراپر لباس ہونا چاہیے. آدھے یہ 2-4 اسٹیکر چپکا لینا یہ بد تہذیبوں کا کام ہے. حقیقت ہے تہذیب یافتہ چاہے مرد ہو یا عورت, اس کی ڈریسنگ کیا ہوگی؟ پراپر ہوگی. تو اب وہ جو آپ نے جب اس کو دیکھا نا, وہ نالے میں بیٹھا ہوا سٹا لگا رہا ہے اور دعوے کرتا ہے میں تہذیب یافتہ ہوں اور مجھ سے تہذیب سیکھو, کیونکہ میں بات کرنے سے پہلے بھی تھینک یو اور بات کے آخر میں بھی تھینک یو. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ اپنی اصلاح کرتا, اس نے یونیورسٹی میں گیا اور جو اس نے کیا کیا کہ یار فوراً تہذیب کی ڈیفینیشن کو کیا کر دو, چینج. تہذیب میں یہ لکھو کہ جو چرس پیتا ہے اس چرس پینے کا تہذیب سے کوئی تعلق نہیں, یہ آپ کی نجی لائف ہے, آپ پئیں یا نہ پئیں. رہا مسئلہ یہ کہ میں چونکہ اس لیے بدنام ہوا کہ گندے نالے میں, برساتی نالے میں بیٹھ کے پی رہا تھا, تو آئندہ سے ہم یہ کیا کریں گے کہ 3 پیس سوٹ میں پراپر وے میں بیٹھیں گے, ایئر کنڈیشن روم ہوگا, عود کی خوشبو جل رہی ہوگی اس میں, اور ہم تمام لوگ بیٹھ کے آپس میں چرس کا تبادلہ کیا کریں گے. اور چرس کا نام بھی چینج کر دیں گے, اس کا نام رکھیں گے اینٹی ڈپریشن پاؤڈر. اب تھوڑے دنوں میں نا جب یہ چیز میڈیا پہ آئے گی, بار بار اس پہ ڈیبیٹ ہوں گی, بھائی چرس سے کیا ہوتا ہے, یہ تو ڈپریشن. میں یقین سے کہتا ہوں کہ جو چرس نہیں پیے گا نا وہ دقیانوس اور بد تہذیبہ کہلائے گا. اور آپ اپنے داماد کو منتخب کریں گے, بیٹا چرس بھی پیتے ہو کہ نہیں پیتے ہو آپ؟ وہ کہے گا نہیں پیتا, فنڈامنٹلسٹ, بنیاد پرست, دقیانوس. ہماری بچی کو بھی لگتا ہے یہ چرس نہیں پینے دے گا. خدا کی قسم یہی ہو رہا ہے سوسائٹی میں. میرے پاس اس سے زیادہ مثال سمجھانے کے لیے نہیں ہے اس کلچر میں اور اپنے کلچر میں فرق کرنے کے لیے. آپ نے کچھ دن یہی ہو گیا ہے, کچھ دنوں کے بعد یہ چیز سوسائٹی کا حصہ بن جائے گی. جو نہیں پی رہا ہوگا لوگ کہیں گے یار یہ مذہب کو فالو کرتا ہے, یہ دقیانوس قسم کے, یہ ہماری بیٹی کو بھی اسی طرح کہے گا دودھ پیو اور سموسے کھاؤ اور کھانا کھاؤ, اور یہ اس میں باؤنڈ کر کے رکھ دے گا. ہماری بیٹی تو پینے کی شوقین ہے ماشاءاللہ. اللہ کا شکر ہے ہم ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, تہذیب یافتہ لوگ ہیں, پیتے بھی ہیں پلاتے بھی. کپڑے وپڑے کو ہمارے یہاں کچھ نہیں ہوتا, پہن لو ٹھیک ہے, نہیں تو کوئی بات نہیں. یہی ہو رہا ہے نا, جتنے ماڈرن لوگ ہیں کپڑے ان کی نظر میں ویلیو رکھتے ہیں. جتنا غریب ہوگا نا اتنے زیادہ کپڑے پہنے گا. یعنی امیروں کے کپڑوں پہ پیسہ بہت لگ رہا ہے, کپڑا نہیں لگ رہا. حقیقت ہے, کپڑا نہیں لگ رہا. اورنگی ٹاؤن جاؤ پورے پراپر ڈریس. میں ڈیفینس جاتا ہوں, کبھی نظر بھی آتا ہے, کبھی 2-4 وہ چیزیں پہنی بھی ہوتی ہیں, پتہ نہیں چل رہا ہوتا. تو اب میں آپ سے سوری کوئی ڈیفینس کا بیٹھا ہے تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ گورے نے کیا کیا, جب مذہب کو ڈکشنری سے نکالا, سوسائٹی سے نکالا, تو بہت بڑے بڑے اخلاقی جرائم کا ارتکاب کرنا ان لوگوں نے شروع کر دیا. قوم میں نشہ آ گیا, ہومو سیکشولیٹی آ گئی. 98 تک یو ایس اے میں یہ ہومو سیکشولیٹی جو ہے یہ ایک نفسیاتی بیماری سمجھی جاتی تھی, لیکن اتنے لوگ اس میں مبتلا ہو گئے کہ ان کو اس کو لیگل کرنا پڑا. کہ یار اگر انلیگل کرتے ہیں تو آدھی قوم تو غیر قانونی کام کر رہی ہے نا, تو کیوں نہ لیگل کر دو اس کو, کیونکہ جب آپ غیر قانونی کام کریں گے تو بغاوت پھیلتی ہے اس سے, تو یار اسی کو لیگل کر دو. پھر انہوں نے کہا جب لیگل ہو گیا تو دنیا کہے گی کہ یار یہ یورپ میں یہ لیگل, یار یہ لیگل. پھر انہوں نے اس پہ تحریکیں چلانا شروع کر دی کہ کیا ہو گیا اس میں اگر کوئی کر رہا ہے تو مذہب نکالنے سے کیا کیا, تہذیب کی ڈیفینیشن چینج. پہلے تہذیب کی بڑی لمبی چوڑی کتابیں لکھتے تھے تہذیب کے بارے میں نا, کہ وہ بیوی سے وفادار ہوتا ہے, وہ اپنی ماں کا احترام کرتا ہے, وہ اپنے ابا کا احترام کرتا ہے, ابا کی کڑوی کسیلی برداشت کرتا ہے,
وہ مسجد میں جا کے کبھی کبھار نماز بھی پڑھ لیتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ رمضان کے وہ اس کو مذہب کو بھی فالو کرتا ہے, اللہ کو بھی مانتا ہے, کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ استغفار کرتا ہے, کبھی اس سے بدنظری ہو جائے تو توبہ استغفار کرتا ہے. غیر اخلاق بہت لمبی چوڑی ڈیفینیشن تھی تہذیب کی, بہت سارے سینٹنس تھے. ایسا نہیں تھا کہ نیوٹن کا وہ پہلا قانون ہے نا, کسی نے پوچھا کہ نیوٹن کا آخری قانون کیا ہے, سوری پہلا قانون کیا ہے, اس نے کہا مس آخر سے یاد ہے مجھے. اس نے کہا یار آخر سے چلو آدھا یاد ہے, آخر سے سنا تو کہتے ہیں اٹس کالڈ نیوٹنس لا. تو انگریز نے تہذیب کی ڈیفینیشن سے نا سارے سینٹنس نکالنا شروع کیے. چرسی ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگر آپ ڈرگس لیتے ہیں, شراب پیتے ہیں, اس کا ایجوکیشن سے تہذیب سے کوئی تعلق بولو نہیں. بہت سے تو نہاتے نہیں 6 مہینے, حقیقت ہے. ہمارے ایک رشتہ دار گئے, یار میں سوچ رہا ہوں غریب ہوں میں, ہمارے ایک رشتہ دار گئے فرانس. سارے گورے ایسے نہیں ہوتے, میں مانتا ہوں. کہہ رہے یار میں سمجھتا تھا فرانسیسی قوم دنیا کی سب سے نفیس ترین قوم ہے, یہ تو دن میں 6 دفعہ نہاتے ہوں گے. کہہ رہے پتہ چلا کہ ان کی خوشبوئیں دنیا میں اتنی زیادہ مشہور اس لیے ہوئی ہیں کہ ان کی بدبو دنیا میں سب سے زیادہ مشہور ہے. کئی مہینے نہاتے نہیں, کئی مہینے, لیکن خیر سارے ایسے نہیں ہیں, بہت سے نہاتے بھی ہیں. تو خیر تو تہذیب کی ڈیفینیشن میں انہوں نے کیا کیا, ساری چیزوں کو نکالتے نکالتے آخر میں ایک جملہ رہ گیا, از کالڈ نیوٹنز لا. 2-4 چیچڑے رہ گئے اس کے بس. وہ یہی ہے کہ جب بات کرو تو تمیز سے بات کرو, پیسوں کے لین دین میں آدمی ایک نمبر ہونا چاہیے, کیونکہ ان چیزوں کا تعلق ملک کی ترقی سے ہے. تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں, دیکھو اگر آپ مذہب کو اپنی ڈکشنری سے نکال دو گے, اللہ کو اپنی ڈکشنری سے نکال دو گے, تو پھر آپ کا انجام بھی وہی ہوگا. اور اس عیاشی رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے. یہ خزاں ہے جس کا اسٹائل بہار والا ہے. تو گورے کی ترقی, قرآن بار بار کہتا ہے لا یغررک تقلب الذین کفروا فی البلاد, غیر مسلم کی ترقی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ترقی حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں, یہ ہرگز مطلب نہیں ہے. اس پر اسلام کی بہت ساری قرآن کی آیتیں حدیث ہیں جن میں ترقی کی ترغیب دی گئی ہے, وہ ایک الگ ٹاپک ہے, اس کو میں بھی نہیں چھیڑ رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ترقی سے متاثر ہو کر تہذیب میں انہی کو فالو کرنا شروع کر دینا, یہ کام آپ نے ہرگز بولو نہیں کرنا. ان کے نعروں سے ویمن رائٹ, جو خواتین بیٹھی ہیں ویمن رائٹ سے متاثر نہ ہو آپ, ویمن رائٹ سے متاثر نہ ہو آپ. وہ ویمن وہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے ہیں, وہ کھانے کے نہیں ہیں. اور ہماری سوسائٹی میں اگر کوئی مرد اپنی بیوی پہ ظلم کر رہا ہے, وہ اس کا انفرادی جرم ہے, اس کی وجہ سے سوسائٹی کو برا نہ کہیں. ہماری سوسائٹی میں مرد جتنا عورت پہ خرچ کرتا ہے نا, ساری زندگی خیال کرتا ہے, گورا اس کا تصور نہیں کر سکتا. میں تو لوگوں کو دیکھتا ہوں نا, اپنے مرنے کے بعد بھی انتظام کر کے جا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوگا, بچوں کا کیا ہوگا, گھر والوں کا کیا ہوگا, پوری زندگی کماتے رہتے ہیں باہر جا کے. تو آپ کے سامنے آپ کا ایک ہدف ہے, ہمیں کسی نے بنایا ہے, اور بنایا کیوں ہے, لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں عمل کے لحاظ سے اچھا کون ہے. تو میں یہاں سے جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو اللہ نے ہمیں کیوں آزمایا, اللہ ہمیں دیکھے گا اچھا کون ہے. اور ظاہر ہے آزمائش کے بعد اگر رزلٹ نہ ہو تو اس ایگزام کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے تھے, پیپر آیا, آپ نے کہا سر رزلٹ کب اناؤنس ہوگا, کہہ رہے اس دفعہ انتظامیہ نے فیصلہ کیا رزلٹ اناؤنس ہی نہیں ہوگا. اسی وقت آپ پیپر پھاڑ کے نکل جاؤ گے نا باہر, کیا خیال ہے. تو اللہ بھی کہہ رہے میں تمہیں ایگزامینیشن ہال میں بھیجا ہے دنیا میں تاکہ میں دیکھوں کون اچھا اور کون برا. تو یقیناً اس کی علامت ہے کہ ایک دن ہوگا جس میں ہمیں حساب بھی دینا پڑے گا, جس میں اس کو اچھے لوگوں کو بدلہ ملے گا جنت کی صورت میں, برے لوگوں کو عذاب کی صورت میں سزا ملے گی. تو میں جو بات کر رہا تھا کہ اچھے کی ڈیفینیشن بھی وہ ہے جو اللہ نے کی ہے. اچھے کی ڈیفینیشن آپ نے گورے سے نہیں پوچھنی, اس کے ہاں بہت ساری چیزیں اچھے کی ڈیفینیشن سے نکل. ان میں جو سمجھدار لوگ ہیں وہ تو آ رہے ہیں مذہب کی طرف, وہ آواز اٹھا رہے ہیں اس پہ کہ اسلام کی طرف آنا چاہیے. اس پہ مستقل انشاءاللہ میں بیان کروں گا کسی وقت. تو وہ بہت سے آپ کی طرف آ رہے ہیں اور آپ کیا کر رہے ہو, اسی کلچر کی طرف جا رہے ہو. وہ بیزار ہیں, یہ ہومو سیکسولیٹی وغیرہ کے نعروں سے وہ خود بیزار ہیں, وہ مجبور ہو کے کر رہے ہیں سب کچھ, وہ خوش نہیں ہیں. آپ کو پتہ ہے یو کے میں جب یہ قانون پاس ہونے لگا تھا ہومو سیکسولیٹی سے متعلق, وہاں کی اسمبلی کا ایک ممبر تھا, غیر مسلم تھا, اس نے کہا کہ آج مجھے احساس ہو رہا ہے کاش ہمارا مذہب اسلام ہوتا.
ہمارا مذہب کیا ہوتا؟ اسلام، تاکہ اس برے اور غلیظ قانون کو ہم اپنے کنٹری میں پاس نہ ہونے دیتے. لیکن کوئی مذہب نہیں ہے تو عقل سے ہم کیسے اس کے خلاف آواز اٹھائیں؟ عقل تھوڑی ہر جگہ انسان کو گائیڈ کرتی ہے. تو میرے بھائی، میں اور آپ کو اللہ نے پیدا کیا ہے آزمائش کے لیے. اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں اچھا کون ہے اور برا کون، اور اچھے اور برے کو ڈیفائن کس نے کیا ہے؟ اللہ نے. تو میں مختصر میں اچھے کی کچھ ڈیفینیشن، اسلام کسے اچھا کہتا ہے وہ بیان کر دیتا ہوں. 4 سے 5 منٹ لوں گا انشاءاللہ. قرآن نے ہمیں بتایا کہ، اور یہ تمام آسمانی مذاہب ایک ہی بات کرتے ہیں، یہودی بھی عیسائی بھی، کہ دیکھو 2 قسم کے حقوق ادا کر لو تو اللہ کی نظر میں تم کیا کہلاؤ گے؟ اچھے. ایک خالق جس نے تمہیں پیدا کیا، اور ایک مخلوق جس کے ساتھ تم صبح و شام رہتے ہو. مخلوق میں جانور بھی ہیں، انسان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، مسلم بھی ہیں. ان کے حقوق پہچانو اور ادا کرو. حقوق بھی خود متعین نہیں کرنے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ حقوق خود نہیں متعین کرنے ہیں. گورا بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کراتا ہے، وہ کہتا ہے ماں باپ کا حق ہے ہی نہیں کہ آپ ان کو گھر میں رکھیں. کوئی بات نہیں، جب گورنمنٹ نے ان کے لیے اچھے ادارے بنا دیے تو اللہ گورے کی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں. اللہ کہتے ہیں نا نا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر اللہ کی لعنت ہو جس کو بوڑھے ماں باپ ملے اور اس نے خدمت کر کے جنت اپنے اوپر واجب نہ کر لی ہو. تو وہ تو قرآن کہہ رہا ہے خود خدمت کرو، یہ کسی عیدی سینٹر کے حوالے مت کرو، کسی ٹرسٹ کے حوالے مت کرو ان کو. تو اچھا وہ ہے جس کی میں نے عرض کیا کہ جو خالق کے حقوق بھی ادا کرے اور مخلوق کے. اس کلچر میں خالق کو بھی انہوں نے ڈکشنری سے نکال دی. اکثر آپ نے ایک نعرہ سنا ہوگا کہ جی انسانیت پہلے ہے اور مذہب بعد میں. اس کے پیچھے خطرناک مقاصد ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ خالق اور مخلوق کا رشتہ پہلے اور مخلوق کا آپس میں رشتہ بعد میں. سمجھا پا رہا ہوں؟ ماں باپ کا رشتہ اولاد کے ساتھ پہلے ہے، اولاد یعنی بہن بھائیوں کا آپس میں رشتہ ماں باپ کے بعد ہے. تو جس نے بنایا ہے وہ پہلے ہے، بلکہ مخلوق کا آپس میں رشتہ بھی خدا کے کہنے سے ادا ہو رہا ہے. وہ اور اسٹرانگ رشتہ بن جاتا ہے اگر ہم خالق کو مانتے ہیں. تو خالق کے حقوق کیا ہیں؟ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کے وجود کو مانا جائے. ڈارون سے آپ متاثر نہ ہو. سب سے پہلا حق بنانے والے کو مانے اور اس کی توحید کے قائل ہوں کہ وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. صرف زبان سے کی حد تک نہ، یہ پریکٹیکلی بھی آپ مانیں. زبان کا مطلب بھی بہت سے کہتے ہیں خدا ہے ہمارا، پھر یا علی مدد بھی، یا رسول اللہ مدد بھی، یا غوث اعظم مدد بھی، قبر بھی مدد کرے گی. تو اس کا مطلب پھر اس تکلف کی ضرورت بولو. پھر اللہ کہتے ہیں پھر یہ تکلف کی ضرورت نہیں ہے. کوئی خاتون جو ہے کہتی ہے میں آپ کی وائف ہوں، آپ کہتے ہیں بڑی خوشی ہوئی، تو شاپنگ کے لیے جا رہی ہیں ستار بھائی کے ساتھ، تمیز سے اس سے بات کر رہی ہیں، اور پھر کبھی ادھر گھوم رہی ہیں، کبھی اس کے ساتھ گھوم رہی ہیں. آپ کہتے ہیں بیگم بیوی تم میری ہو، گھر سے میری پرمیشن کے بغیر نکلتی ہو، پوچھنا ہوتا ہے تو ستار سے پوچھ رہی ہوتی. وہ کائنات والا لطیفہ سنا ہے آپ لوگوں نے؟ وہ ایک آدمی کی، سنا یار پرانا ہو گیا، ایک بندے کی شادی ہوئی نا، تو اس کی بہت ساری گرل فرینڈ تھی پہلے سے. تو اچھا سوری نہیں اس کی نہیں تھی یا تھی نہیں تھی ہمیں نہیں پتا، لیکن خیر اس نے جب شادی ہوئی ہے اس کی، تو وہ یہ کہنے لگا کہ اپنی بیوی سے کہتا ہے دلہن سے کہ آج سے تم میری کائنات، یعنی میری کل کائنات تم. وہ مقصد یہ نہیں تھا کہ کوئی گرل فرینڈ، آج سے تم میری کائنات، تم میری راحت اور تم ہی میری فرحت ہو. تو وہ سمجھی کہ اپنی گرل فرینڈس کے نام بتا رہا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے پھر وسیم بھی تم، راشد بھی تم، سلیم بھی تم. بیچارہ پریشان ہے یہ کہانی کیا ہے. وہ سمجھی کہ اس نے کہا کہ چلو میں نے ساری چھوڑ دی تو ہم بھی بتا رہے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، کیا عرض کر رہا تھا یار، یہ بات ہی دماغ سے نکل گئی. یہ لطیفہ نے سارا وہ، ہاں میں عرض کر رہا تھا کہ اب آپ کسی کی بیوی جو ہے نا وہ ادھر ادھر گھوم رہی ہے، کبھی اس کے ساتھ کبھی اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اور شاپنگ پہ نکلی ہوئی، آپ کو غصہ آ رہا ہے، غیرت آ رہی ہے یار مجھے لفٹ کرا نہیں رہی. تو آپ پھر کہتے ہیں کہ دیکھو میں تمہارا شوہر ہوں. بیگم کہتی ہے میں سچے دل سے ایمان لاتی ہوں کہ آپ میرے شوہر ہیں. لیکن آپ کو غصہ آئے گا بیگم یہ تکلف خدا کے لیے نہ کیا تھا. شوہر کا مطلب پھر بھائی ہسبینڈ والی محبت سر مجھے دو نا. تو اللہ کو جب ہم الہ مانتے ہیں، معبود، تو معبود کے جو حقوق ہیں وہ صرف کس کو دینے ہیں؟ اللہ کو. اس میں سب سے پہلا حق ہے
دعاؤں میں, حاجات میں صرف اسی کو پکارا جائے گا, اس کے علاوہ کسی کو پکارا نہیں جائے گا. اگر آپ پکار رہے ہو یا اللہ مدد بھی, یا رسول اللہ مدد بھی, یا علی مدد بھی, یا غوث اعظم, تو اللہ کہہ رہے پھر یہ لا الہ الا اللہ کے تکلف کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر تو پہلا حق اللہ کا کیا ہے؟ توحید. دوسرا حق اللہ کا کیا ہے؟ نماز. گورے نماز نہیں پڑھتے کیونکہ وہ خالق کے حقوق کے قائل نہیں ہے. آپ اگر مانتے ہو کوئی کریٹر ہے تو اس نے بتایا کہ میرا حق یہ ہے کہ 5 ٹائم باوضو ہو کے آپ کو میرے سامنے سجدہ کرنا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو پابندی کریں, کسی قیمت پہ ہم نے انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑنی ہے. پھر اس کا حق ہے کہ سال میں 1 مرتبہ رمضان کا جب مہینہ آئے گا تو میری خاطر آپ نے 12, 13, 14 گھنٹے بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا ہے, چاہے آپ کا کل پیپر ہو یا پیپر نہ ہو. صرف 2 لوگوں کو اجازت دی ہے, مسافر اور بیمار کو. آج روزہ بھی ایک آپشنل بن گیا ہے کہ آج ٹھیک ہے موسم ذرا صحیح ہے تو رکھ لیتے ہیں, نہیں تو یار آج میرا موڈ نہیں ہے. نہیں بھائی, یہ آپ کو رکھنا پڑے گا, یہ ضروری ہے. یہ اسلام نے اس میں کوئی دوسرا راستہ آپ کے لیے نہیں رکھا, یہ خدا کا حق ہے, آپ کو دینا پڑے گا. پھر تیسری چیز ہے, بلکہ اس سے بھی پہلے نماز کے بعد زکوٰۃ. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. اللہ کہتے ہیں جس کو ہم نے مال دیا اس کے مال میں محروم لوگوں کا اور ضرورت مندوں کا حق ہے. حق جب دیا جاتا ہے تو احسان سمجھ کے نہیں بلکہ ذمہ داری سمجھ کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پیٹ بھر کے کھائے پڑوسی بھوکا سوئے, آپ نے فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں. اگر آپ تعاون نہیں کرتے تو اللہ کی نظر میں مجرم ہیں آپ. اس کا حساب دینا پڑے گا آپ کو کہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں, پیاسے مر رہے ہیں, آپ نے کیوں ان کے ساتھ تعاون نہیں کیا. تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے. تو یہ کس کے حقوق ہیں؟ عجیب بات ہے, زکوٰۃ میں خدمت انسانوں کی ہو رہی ہے لیکن اللہ اس کو اپنا حق مانتا ہے, یہ انسانوں کا حق نہیں مانتا. تبھی سورہ دہر میں قرآن کیا کہتا ہے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ. ہمارے نیک بندے بھوکے کو کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تمہیں خوش کرنے کے لیے نہیں کھلا رہے. لوجہ اللہ, کس کے حقوق ادا کر رہے ہیں؟ اللہ کے. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. اسی وجہ سے ہم تم سے اس کا بدلہ نہیں مانگتے, شکریہ بھی نہیں مانگتے, تھینک یو کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے, کیونکہ ہم کس کا حق ادا کر رہے ہیں؟ اللہ کا حق. تو صدقہ, خیرات, زکوٰۃ, فطرانے, یہ سب بندوں کے حقوق نہیں ہے. اسلام اس کو کس کا حق مانتا ہے؟ اللہ کا حق مانتا ہے. اور زندگی میں ایک بار حج, پیسہ آتا ہے, لوگ حج کے لیے بڑھاپے کا انتظار کرتے ہیں, سارے کاموں سے فارغ ہو جائیں گے تو جب جائیں گے. بھائی حج بھی ایک ذمہ داری ہے, جوان آدمی زیادہ اچھا حج کر سکتا ہے. جب آپ بوڑھے ہو جاؤ گے پھر تو دوسروں پہ بوجھ بنو گے نا آپ جا کے. تو یہ بیسک موٹے موٹے حقوق ہیں, اور بھی ہے لیکن یہ بیسک. دوسرے ہیں حقوق العباد, یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اس کو میں بس 2-4 منٹ میں انشاءاللہ سمیٹوں گا. پہلا حق کیا ہے؟ خالق کا, وہ پورا کرنا ہے کہ نہیں کرنا. دوسرا حق ہے مخلوق کا. سمجھتے ہیں مخلوق کے حقوق میں؟ اچھا, زنا سے بچنا یہ بھی خالق کا حق ہے. انگریز کہتا ہے اگر لڑکا لڑکی دونوں راضی ہیں تو کیا ہے؟ اللہ راضی نہیں ہے جس نے ان دونوں کو بنایا. قرآن کہتا ہے کہ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. آپ کے پاس عورت تک پہنچنے کا نکاح کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. میں جو اتنا شادی چیختا ہوں نا, اس لیے نہیں چیختا کہ مجھے کوئی آپ کی شادیوں میں کوئی دلچسپی ہے, اس لیے کہ زنا کو خدا نے کیا کیا ہے؟ حرام. اور نکاح کو پیغمبروں کی سنت بنایا ہے. نکاح پیغمبروں نے کیا. موسیٰ علیہ السلام نے جب مدین گئے ہیں تو وہاں مسافر تھے, تو جو آپ کی ہونے والی زوجہ تھی ان کے والد نے کیا کہا؟ میں اپنی بیٹی اس شرط پہ آپ کو دوں گا کہ آپ نے 10 سال بکریاں چرانی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے فوراً یہ شرط قبول کر لی. کلیم اللہ ہیں, کوہ طور پہ اللہ بلاتا ہے, شادی کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے؟ 10 سال بکریاں چرائی ہیں. اتنے بڑے پیغمبر نے, کوئی بات نہیں اگر اس میں میری شادی ہو جاتی ہے مجھے قبول ہے. آج ہماری ینگ جنریشن کی نظر میں نکاح کی کوئی ویلیو رہی نہیں, بالکل ایک بیکار سا کام ہے, کر لیں گے یار. وہ بچے, وہ انگریزوں نے تو اتنا بیکار بنا دیا, ہوتے ہوتے میں نے بتایا نا, وہ پھر بچے تمبو لگا رہے ہوتے ہیں ابا اماں کی شادی میں. ایسا نہیں ہے, اتنا اس کو ڈی ویلیو نہیں کرنا ہے آپ نے, اس کو پروموٹ کرنا ہے سوسائٹی میں. اس سے آپ کے فیملی سسٹم وجود میں آئے گا, اس سے برائی ختم ہوگی, لڑکیوں کو ٹھکانے ملیں گے. تو یہ اللہ کے حقوق ہیں. دوسرا حقوق ہے, اچھا شراب پینے کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ یہ کس کا حق ہے؟
خدا کا حق ہے. گورنمنٹ اگر آپ کو نشہ کرنے کی اجازت دے بھی دیتی ہے تو خدا آپ کو پھر بھی اجازت نہیں دیتا. آئس لڑکوں میں آ رہا ہے, پتہ نہیں کیا کہ آئس پی رہے ہیں. میں نے بس برف ہوتی ہوگی آئس میں, مجھے نہیں پتا آج کل آئس بہت آ رہی ہے. میں نے کہا تو برف کھا لیں, گلا والا خراب ہو گیا, اس سے کیا ہوتا ہے. وہی بڑا خطرناک نشہ ہے. کیوں پی رہے ہو یار؟ جب آپ کو پتہ ہے کہ ایک چیز میری صحت کو نقصان دے گی. نشہ کر کے سکون حاصل کرنے والے سے بڑا دنیا میں کوئی بیوقوف ہے نہیں, کیونکہ اس کو پتہ ہے یہ سکون آرٹیفیشل ہے, کل تھوڑا اور زیادہ چاہیے ہوگا, پھر اور زیادہ چاہیے. تو یہ تو پاگل ہے. تمہارا سیٹنگ آؤٹ ہو گئی ہے, تمہیں اگر کوئی ڈپریشن ہے, سو جاؤ یار, تم تفریح پہ نکل جاؤ. مجھے نہیں دیکھا تھوڑے دن بعد میں بھاگا ہوا ہوتا ہوں کہیں نہ کہیں, کبھی چترال جا رہا ہوں, کبھی گلگت جا رہا ہوں. خیر میں ویسے ہی جا رہا ہوتا ہوں. تو جہلم کو 1 سال مکمل ہو گیا, کل ان کی برسی تھی. کل جو دن گزرا ہے نا وہ برسی کا دن ہے. تو کوئی بھی اصالِ ثواب کرنا چاہے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں. تو خیر, تو مخلوق کے حقوق پھر شروع ہوتے ہیں. مخلوق کے حقوق میں دیکھو, یہاں بھی گورے نے خود سے حقوق متعین کیے ہیں. اسلام میں حقوق کا دائرہ بالکل الگ ہے. اسلام کہتا ہے کہ جو آپ کا جتنا قریبی ہے اس کا حق اس دوسرے سے اتنا ہی زیادہ. سب سے قریبی آپ کے والدین ہیں, سمجھتے ہیں؟ لہذا والدین سے زیادہ اللہ نے کسی کا حق نہیں رکھا, کیونکہ وہ آپ کی پیدائش کا ذریعہ ہیں, انہوں نے آپ کو پالا ہے. قرآن نے ماں کا کتنا حق بیان کیا. آج لڑکیوں نے گھروں میں ماں سے تمیز سے بات کرنا چھوڑ دی. دیکھو ایئر ہوسٹس کے اخلاق بھی ہوتے ہیں, لیکن اللہ اس اخلاق کو نہیں مانتا. اگر یہ اپنی ماں کے ساتھ بھی اسی طرح بات کرتی ہے نا, پھر اللہ اس کو اس اخلاق پہ جنت دے گا. ایئر ہوسٹس تو آپ نے جہازوں میں جائیں نا تو کیسے بٹن دباتے ہی فوراً آ جاتی ہے. آپ جتنی مرضی بدتمیزی کریں, ایئر ہوسٹس آپ سے بدتمیزی کبھی بھی نہیں کرے گی. ایکسکیوز می, غلطی بھی آپ کرو گے, ایکسکیوز وہ کر رہی ہوگی. بڑے مسکرا کے بات, اس کو سکھایا جاتا ہے بھائی آپ کو پیسے اس چیز کے ملیں گے, تو کیا اس پہ اس کو ثواب ملتا ہے؟ پیسے ملتے ہیں. ثواب جب ملے گا جب یہی ایٹیٹیوڈ اس کا کس کے ساتھ ہو, اپنی اماں کے ساتھ, اپنے ابا کے ساتھ ہو. ابا نے بٹن پہ پاؤں رکھ کے کھڑا ہو جاتا ہے, چیخ چیخ کے ابا کا گلا بیٹھ جاتا ہے, وہ نہیں آتی. کچھ آتی بھی ہیں, ایسا نہیں ہے. وہ ایک ہوسٹس نے مجھے بتایا کہ آپ کا پورا ایئر ہوسٹس والا میں نے بیان سنا ہوا ہے. میں نے کہا صحیح تھا کہ نہیں تھا؟ میں نے کہا بالکل صحیح ہے. تو سب سے پہلے کس سے؟ کسٹمر نہیں, سب سے پہلے ماں باپ. کل ہمارے ایک استاذ ہیں, میں ان سے باقاعدہ بیعت ہوں. ان کا ایک واقعہ سامنے آیا. ان کی عادت تھی روزانہ اپنے والد کے پاؤں دباتے تھے نا, تو اور والد صاحب جب منع کرتے ہیں نا کہ بس, تو پھر اٹھتے تھے. روز ان کا معمول ہوتا ہے. ایک دن کیا ہوا, والد صاحب کی آنکھیں نہیں کھلی, رات سے لے کے فجر تک پاؤں دباتے رہے. حالانکہ بہت بڑے عالم ہیں. آج ماں باپ کی یہ خدمت کا جذبہ ہماری سوسائٹی میں ختم. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ماں باپ خدا ہیں. ماں باپ بھی بعض دفعہ ظلم کرتے ہیں, بچوں کو بالکل غلام بنا کے رکھتے ہیں. کچھ ایسے حقوق ہیں جو ماں باپ کے بھی حقوق کا ایک دائرہ رکھا ہے. ماں باپ زبردستی شادی نہیں کرا سکتے بچوں کی. بیٹی کہہ رہی ہے میں نے وہاں کرنی, ابا کہیں گے تو وہاں ہو ہی نہیں سکتی, وہاں ہوگی. تو یہ ابا کی طرف سے کیا ہے؟ زیادتی ہے. لڑکا کہہ رہا ہے ابا میں نے وہاں کرنی, ابا کہہ رہے نہیں وہاں کیوں کرنی, تو انہیں میری بھتیجی سے کرنی ہے. یہ ابا کی طرف سے زیادتی ہو گئی نا. تو ہم یہ نہیں کہ ماں باپ کے ایسے, ہر چیز کی ایک حد ہے نا. لیکن زیادہ تر آج ماں باپ اولاد پہ ظلم نہیں کر رہے, اولاد کیا کر رہی ہے, وہ بالکل کنٹرول سے باہر ہو گئی. تو بھائی تلاش کرو قدموں میں جنت اپنے والدین کے. حدیث میں آتا ہے نا, 3 غار میں پھنس گئے تھے, پتھر نہیں ہل رہا تھا. ایک نے اللہ سے دعا مانگی, اللہ پوری رات اپنے ماں باپ کے سرہانے میں دودھ کا پیالہ لے کے کھڑا رہا ہوں, تجھے اگر میری یہ نیکی پسند آئی ہے تو اس عذاب سے ہمیں نکال دے. حدیث میں آتا ہے پتھر فوراً غار سے لڑک گیا. تو ان چیزوں کا واسطہ اللہ کو دے انسان. میں نے جتنے اپنی زندگی میں لوگ دیکھے جنہوں نے ماں باپ کی خدمت کی, ہمیشہ انہیں پھلتا پھولتا دیکھا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ مفہوم ہے کہ دنیا میں کوئی نیکی ایسی نہیں ہے جس کا لازمی دنیا میں بدلہ ملتا ہو, لیکن والدین کے ساتھ اچھے سلوک کا دنیا میں بھی اس کی برکتیں ملتی ہیں انسان کو. تو والدین ہیں. پھر جتنا قریبیوں میں بیوی, بچے اور بہن بھائی, ان کے اللہ نے سب سے زیادہ حقوق رکھے ہیں والدین کے بعد. آپ میں سے اگر کوئی میرڈ ہے, ہم نے دیکھا ہے باہر دوستوں میں ہاں ہو ہی گپے لگا رہا ہے, جیسے ہی گھر میں آئے گا بیگم کے سامنے ایسا لگتا ہے چنگیز خان بغداد پہ حملہ کرنے کے لیے آیا ہے.
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برتن میں اس جگہ سے منہ لگا کے پانی پیا کرتے تھے جہاں سے آپ کی زوجہ حضرت عائشہ نے پانی پیا ہوتا تھا. ایک محبت کا اظہار تھا. شادی سے پہلے ایسے اظہار ہی چل رہے ہوتے ہیں, اتنے بڑے بڑے ڈائلاگ, میں یہ کر دوں گا, میں یوں کر دوں گا, میں جی نہیں سکتا, میں مر جاؤں گا, دیکھو میں جا رہا ہوں کھمبے سے لٹکنے کے لیے. میرے پاس فون آتے تھے نا, اب تو میں کم ہی اٹھاتا ہوں. ایک لڑکی نے مجھے کہا کہ میرا بوائے فرینڈ ہے, وہ شادی نہیں کر رہا مجھ سے نا. میں نے کہا چھوڑ دیں, وہ الو بنا رہا ہے آپ کو. جو وفادار ہوتا ہے نا وہ سب سے پہلے کہتا ہے کہ میں اس رشتے کو پراپر, میں نے کہا وہ پراپر ڈاکومنٹس بنوائے گا, وہ صرف نکاح نہیں پڑھوائے گا, وہ نادرا سے کاغذ بھی بنوائے گا, پکا کام ہو. اور اگر وہ گڑبڑ کر رہا ہے نا کہ شادی کر لو یا شادی نہیں کرو, پہلے ڈیٹیں مارتے ہیں, یا یہ کہ وہ ٹھیک ہے نکاح چھپ کے پڑھا لیتے ہیں, ڈاکومنٹ نہیں بن, اس کا مطلب کیا کر رہی ہے, یہ وفادار نہیں ہے, یہ اپنے لیے سیف راستہ بھاگنے کا رکھ رہا ہے اپنے لیے. لیکن ہماری لڑکیوں کو یہ کھوپڑی میں بات سمجھ میں آتی نہیں ہے, ان کا دماغ صحیح کام نہیں کرتا. پھر جب زندگیاں تباہ ہوتی ہیں تو پھر ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے. تو کیا کہہ رہا تھا یار, میں ایک واقعہ سنا رہا تھا, دماغ صحیح نکل گیا. تو خیر ماں باپ کے حقوق ہی ٹھیک ہے, پھر صحیح ہے نا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اتنا خرچہ, اس سے پہلے اتنے ڈائلاگ, میں یہ کر دوں گا, میں کھمبے سے. ہاں وہ میں واقعہ سنا رہا تھا کہ ایک خاتون نے مجھے کہا کہ ایک بوائے فرینڈ ہے, اور وہ میں اس سے کہہ رہی ہوں کہ اب ہمارے گھر آؤ پیغام لے کے, وہ کر نہیں رہا, پیغام نہیں بھیج رہا نا. تو میں نے اس سے پھر تعلق ختم کیا, تو خودکشیوں کی دھمکیاں دے رہا ہے وہ. یہاں جتنی لڑکیاں بیٹھی ہیں بات سن لیں, جب بھی کوئی ایسی دھمکی دیا کرے نا تو اس سے بولا کریں کہ مجھے کھمبا بھی معلوم ہے, مجھے پتہ ہے کراچی میں زیادہ تر کھمبے اسی قسم کے ہیں کہ جب آپ ان سے گلے ملیں گے تو آپ کھمبے کو چھوڑیں گے, کھمبا آپ کو نہیں چھوڑیں گے. ہمارے آسٹریلیا میں تو ایسا ہے نا کہ ایسے مقام پر جانے کی اجازت نہیں ہے جہاں سے گر سکتے ہیں آپ, باڑیں لگائی ہیں گورنمنٹ نے. ہمارے الحمدللہ ایسا کوئی سیٹ اپ نہیں ہے. ہمارے یہاں تو آپ ویسے ہی عید مل رہے تھے کھمبے سے, آپ نے کہا اتنے لوگوں سے ملے, چلو کھمبے سے بھی مل لیں, تو آپ کھمبے کو چھوڑیں گے. وہ ایک آدمی جو تھا نا, اسے کہیں دریا میں کمبل نظر آیا, کمبل, وہ اصل میں ریچھ تھا. اب اس لیے لالچی آدمی, دریا کی طوفانی موجیں, اس نے کہا یار فری پھوکٹ کا کمبل جا رہا ہے, میں کمبل نکال کے لاتا ہوں. لوگوں نے منع کیا, بھائی تو اتنی طوفانی موجوں میں جائے گا, چھوڑ دے کمبل کو. اس نے کہا نہیں بھائی میں لے کر آؤں گا. اب یہ جب گیا اندر تیرتا ہوا, کمبل کو پکڑا, وہ ریچھ تھا, ریچھ نے پکڑ لیا اس کو. اب یہ کلابازیاں کھا رہا ہے, پیچھے اس کے دوست کہہ رہے ہیں بھائی تو مر جائے گا, تو کمبل کو چھوڑ دے, واپس آ جا. تو کہہ رہے ہیں میں تو کمبل کو چھوڑوں, کمبل مجھے, کمبل نہیں چھوڑ رہا, مجھے کمبل نہیں چھوڑنے کے لیے تیار ہے. تو یہی کراچی کے تو کوئی خاتون کو کوئی لڑکا کہے نا میں خودکشی کر لوں گا, آپ اس سے بولیں بھائی الحمدللہ کراچی میں خودکشی کے بہت سارے مواقع ہیں. بارشوں میں کسی بھی کھمبے سے آپ چپک جائیں, اس کو خود بتا دیں کہ یہ زہر وہاں سے ملتا ہی ہو. ان چیزوں سے بالکل متاثر ہونے کی ضرورت, یہ ڈائلاگ بیوقوف بنانے کے لیے ہوتے ہیں. کوئی بھی سنجیدہ آدمی اس قسم کے فضول ڈائلاگ نہیں مارتا, بیکار قسم کے, وہ لٹک جائے. اچھا ہم سے پوچھ رہی ہوتی کہ مجھے گناہ تو نہیں ملے گا اگر یہ مر گیا, یہ مجھ سے اللہ کی قسم ہمیں گناہ تو نہیں ملے گا. میں کہتا ہوں کہ اس بندے کو صحیح کوئی بیوقوف ملی ہے, صحیح بیوقوف ملی ہے, تو صحیح سے کوئی بیوقوف ملی ہے جی. خیر, تو اللہ نے حقوق رکھے ہیں والدین کے, پھر بیوی کے حقوق رکھے ہیں, پھر بھائی بہنوں کے حقوق رکھے ہیں. سب سے زیادہ صدقہ و خیرات اپنے رشتہ داروں پر. آج کل بھائی بہنوں کو ہدیہ دینے کا رواج نہیں ہے, دوستوں کو دے رہے ہیں ہدیہ, ٹھیک ہے دیں ان کو بھی. سب سے پہلے حقدار کون ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داری جوڑنے والا وہ نہیں ہے کہ وہ جوڑے تم بھی جوڑو. رشتوں میں یہ ہے کہ وہ توڑتا بھی ہے تو بھی کیا کرنا ہے آپ نے, بنا کے رکھنا. یہ مذہب کا حکم ہے, اللہ کا حکم ہے, اس پہ چلنا پڑے گا آپ کو. پھر جو جتنا قریبی ہے, والجار ذی القربى والجار الجنوبی والصاحب بالجنبی, جو آپ کا کلاس فیلو ہے, قرآن کہہ رہا ہے جو آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, جو سفر میں آپ کے ساتھ ٹریولنگ کر رہا ہے, اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں. سیٹوں پہ لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں, قرآن کے الفاظ ہیں والصاحب بالجنب, جو بھی تمہارے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے. ایک واقعہ سنا دوں بس, پھر سچی مچی کا بیان ختم, صرف ایک واقعہ سچی مچی کا ختم کریں, ورنہ وہ کھینچتا چلا جا رہا ہوں نا میں کہ حقوق کی بات میں نا. ہمارے ایک دوست نے واقعہ سنایا کہ وہ امریکہ سے سعودی عرب جا رہے تھے.
اتنی بڑی داڑھی ان کی. وہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر نیا نیا تباہ ہوا تھا تو ویسی داڑھی والوں میں لوگوں کو ڈر ہوتا تھا کہ بم تو نہیں چھپایا ہوا اس نے. تو گورا ایک ساتھ آ کے بیٹھ گیا ان کے. انہوں نے بتایا کہ گورا جو ہے نا وہ ایسے نفرت سے مجھے دیکھ رہا ہے کیونکہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر تباہ ہوا تھا, الزام مسلمانوں پہ ہی آیا تھا کہ دہشت گرد ہیں. کہہ رہے ہیں وہ مجھے ایسے گھور گھور کے دیکھ رہا ہے کہ نفرت سے نا کہ پتہ نہیں کس کے ساتھ جگہ مل گئی مجھے. تو کہہ رہے ہیں میں نے اس کی ٹرے جب وہ ایئر ہاسٹس کھانا لے کر آئی تو میں نے خود اس کے اکرام میں اس کی ٹرے کھینچ دی. پھر میں اس سے پوچھ رہا ہوں کیا پسند کریں گے, کیا کھانا پسند کریں. آپ کو پتہ ہے سعودی سے امریکہ فلائٹ بھی بہت ٹائم بھی بہت ہوتا ہے. کہہ رہے ہیں میں نے اس سے بڑی تمیز سے گپ شپ لگانا شروع. وہ گورے کا خوف تھوڑا ختم ہو گیا کہ یار یہ تو بڑی تمیز سے بات کرتے ہیں. تو اس گورے نے کہا کہ یار مسلمان تو بڑے دہشت گرد سے ہوتے ہیں اور بڑے اکھڑو مزاج ہوتے ہیں, جہنم کے بس فتوے لگاتے رہتے ہیں, یہ بھی جہنم میں وہ بھی جہنم میں. وہ ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے نا کہ 3 آدمی جہنم میں جائیں گے. مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے 3 آدمی, ایک رشوت کھانے والا, ایک سود کھانے والا, تیسرا بھی کہتے ہی تھے کہ ایک بندہ کھڑا ہوتا تھا, مولوی صاحب ایک مسئلہ پوچھ رہے ہیں, کہتا ہے بیٹھ بات مکمل ہونے دے. پھر 3 آدمی جہنم میں جائیں گے, شراب پینے والا, ایک سود کھانے والا. پھر وہ کہتے ہیں مولوی صاحب ایک مسئلہ, بھائی تو بیٹھ جا یار ابھی. تو میں عرض کر رہا تھا 3 آدمی جہنم میں جائیں گے, ایک سود کھانے والا, ایک شراب پینے والا. پھر مولوی صاحب نے کہا تیسرا یہ جائے گا. تیسرا یہ جائے گا. تو فتوے لگ رہے ہوتے ہیں اس میں ہم. تو وہ کہتے ہیں گورا جو ہے نا وہ بڑا متاثر ہوا, یار یہ تو اکرام کر رہے ہیں, پہلے مجھے کھلا رہے ہیں بعد میں خود کھا رہے ہیں. تو گورے نے ان سے پوچھ لیا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو. تو انہوں نے, عرب تھے یہ, عربی سعودی تھے, انہوں نے حدیث سنائی. صحیح حدیث ہے, بخاری کی ہے یا مسلم کی, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ. جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے اپنے ساتھ بیٹھنے والے کا اکرام کرنا پڑے گا. میرے ساتھ بیٹھے ہو بھائی, ہمارے پیغمبر کا حکم ہے. تو گورے نے کہا اور کیا حکام ہے تمہارے پیغمبر کے. اس نے بتانا شروع کیا, شراب نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, ماں باپ کے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب جہاز نے ٹیک آف کیا تھا نا, وہ گورا اسلام کا سخت ترین دشمن تھا, اس کے ایٹیٹیوڈ سے لگ رہا تھا. اور سعودی عرب ایئرپورٹ پہ اترنے سے پہلے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو کیا ہے کہ مخلوق کا حق اس سعودی نے ادا کیا. مخلوق کا حق, کہ جو جس کا حق ہے ہم نے کیا کرنا ہے, اس کو مانگنے کا وہ نہیں ہو. میں لوگوں سے کہتا ہوں تمہاری بہن وراثت مانگ رہی ہے, یہ تمہارے نااہل ہونے کی علامت ہے. اس کے مانگنے سے پہلے اس کی وراثت اس کے حوالے کرو. آپ کی بیوی مہر مانگ رہی ہے, یہ آپ کے 2 نمبر ہونے کی علامت ہے. جو حق ہے دو نا, فوراً وراثت دو نا اس کی جتنی بنتی ہے. تو آپ سے اپنا حق مانگ. آپ اگر رینٹ پہ رہتے ہیں نا, آپ کا مالک مکان اگر آپ سے کرایہ مانگنے آیا ہے, یہ آپ کے غلط ہونے کی علامت ہے. بھائی آپ کی ذمہ داری, آپ اس کے مانگے بغیر آپ اس کو کیوں ادا نہیں کرتے. ہر چیز میں گڑبڑ ہے, ہر چیز. کسی سے قرضہ لے لو نا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ ٹائم پہ ادا کر دے. آپ گھر جا کے دھرنے مار کے بیٹھ جاؤ گے. میں نے تو دیکھ رہا ہوں نا صبح شام لوگوں کو, وہ نکلتا ہی نہیں ہے گھر سے. قرضہ لینے سے پہلے تو ایسے سبز باغ دکھایا تھا, میں کو مسئلہ ہی نہیں ہے یار, میں تو ویسے ہی مانگ رہا ہوں, دے دوں گا. جب لینے کے لیے جاؤ تو 20 روپے 5 روپے نکالنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ مخلوق کی حق تلفی ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ کی نظر میں 2 ہی چیزیں ہیں, اللہ کے حقوق اور مخلوق کے. تو میرا خیال ہے یہ ہدف سامنے رکھیں. پھر جس فیلڈ میں بھی آپ ہیں, یہ اگر آپ کا ٹارگٹ ہوگا نا, آپ اس فیلڈ میں کامیاب ہو گئے تو بھی کامیاب, ناکام ہو گئے تو بھی کیا ہیں, کامیاب ہیں. پھر اللہ کی نظر میں آپ بہرحال کامیاب ہیں, کیونکہ آپ نے جس ہدف کو اختیار کیا. اچھا, آپ اگر ڈاکٹر بن رہے ہیں, اگر آپ کا مقصد ڈاکٹر برائے ڈاکٹر ہے تو یہ کوئی وجہ نہیں ہے, اسی میں آپ کی نیت و انسانیت کی خدمت, تو یہ اچھا عمل ہے نا. تو اگر آپ اس نیت سے پڑھیں گے تو قرآن کیا کہتے ہیں, جس نے ایک انسان کی جان بچائی اللہ کی نظر میں ایسے جیسے لاکھوں انسان کی. اس سے وہ ڈاکٹر مراد ہے جو انسانیت کی خدمت کی نیت سے میڈیکل سائنس پڑھ رہا ہے. جو پیسہ کمانے کی نیت سے میڈیکل سائنس پڑھ رہا ہے وہ کروڑوں لوگوں کی بھی جان بچا لے گا, اللہ کی نظر میں اس کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے. اللہ کہے گا مخلوق کی جان بچائیے, انہی سے اجر لو جا کے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اور اکاؤنٹنگ کا جو علم ہے اس کی بھی قرآن میں فضیلت ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کی حکومت لی اس بیس پہ, انی حفیظ علیم,
میں شماریات کا علم، اکاؤنٹنگ کا علم جانتا ہوں. کیوں؟ مصر میں قحط پڑنے والا ہے، مجھے پتا ہے کتنے ایسٹس ہم نے رکھنے ہیں اور کتنا ہم نے قوم میں خرچ کرنا ہے، اگلے 7 سال کے لیے کیسے ہم قحط میں گزاریں گے اور مصر کی اکانومی کو ہم کیسے مضبوط کریں گے. 7 سال جب قحط پڑا تھا نا پوری دنیا میں، تو پھر کیا ہوا تھا؟ یوسف علیہ السلام کو اندازہ تھا کہ ہم نے جو راشن تقسیم کرنا ہے اس میں ایک بورے کی ویلیو کتنی رکھنی چاہیے ہمیں، اور کتنا ہم نے کھانا ہے، کتنا بچانا ہے. تو پراپر ایک علم ہے نا. وہ جناب جو خادم حسین رضوی صاحب تھے انہوں نے تو بہت آسان کر دیا تھا نا کہ قرض معاف کرانے کا طریقہ غوری آیا. ایک طریقہ تو یہ ہے اور ایک طریقہ یہ کہ آپ پراپر طریقے سے پڑھیں بھائی. تو کون سا طریقہ اچھا ہے؟ یوسف علیہ السلام والا طریقہ یہ تھا کہ علیم، میں یہ علم جانتا ہوں. وہ بم دھماکے والا علم نہیں تھا کہ مصر کی جو ہے نا میں اکانومی ایسے مضبوط کروں گا. دیکھتا ہوں قحط پڑ کے تو دیکھیں ہم کیا کریں گے. جب قحط پڑے گا تو ہم بم لے کے دوسرے کنٹری پہ حملہ کر دیں گے، وہاں کے سارے گیس کی کنووں اور تیلوں پہ ہم کیا کریں گے؟ قبضہ کر دیں گے. یہ نہیں تھا. انہوں نے کہا میں یہ علم جانتا ہوں. اسی بیس پہ وہ وزیر خزانہ بنے ہیں، پھر اسی بیس پر مصر کے بادشاہ بنے ہیں، حالانکہ پیغمبر ہیں وہ. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی جو علم آپ سیکھ رہے ہیں اس کی اسلام میں بڑی ویلیو ہے، لیکن اگر اس کا ہدف کیا ہوگا؟ صحیح ہوگا. تو پیسہ کبھی کمائیں آپ، پیسہ کمانے کو ٹارگٹ اور ہدف نہیں بنائیں. ہدف انسانیت کی خدمت کو بنائیں. اور کس کو راضی کرنے کے لیے؟ اللہ کو. یہ میرا چھوٹا سا پیغام تھا، آخری جملہ جو ہے نا اس کے لیے پورا میں نے 1-1.5 گھنٹہ آپ کا دماغ کھایا معذرت کے ساتھ. یہ میں اگر یہ جملہ شروع میں بول دیتا تو آپ کی کھوپڑی شریف میں یہ بیٹھتا نہیں. آپ کہتے تو ہمارے ابا بھی یہی کہتے ہیں، ہمارے دادا بھی یہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مولوی صاحب بھی مسجد کے یہی کہہ رہے تھے اس دن. تو یہ پوری تمہید میں نے اس چکر میں. اب آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہو تو بلا تکلف آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، تمیز کے دائرے میں رہ کر. وہ یار وہ آسان سے رنگ چہرے کا زرد کیسا ہے، آئینہ گرد گرد کیسا ہے، کہاں گھٹنوں سے جب لیا ہی نہیں تو پھر یہ گھٹنوں میں درد کیسا ہے. جی کیا اثر کا بھی ٹائم ہو رہا ہے تو یہ سوال جواب کا سیشن ہمیں کتنی دیر رکھنا ہے؟ آپ بتا دیں کتنی دیر رکھنا ہے؟ 5-10 منٹ رکھ لیتے ہیں. 15 منٹ رکھ لیں. ٹھیک ہے 15 منٹ آپ کے پاس ٹائم ہے، بس جو پوچھ رہے ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں. جی مائک پکڑ لیں مائک. جی یہ لے لیں پاکستان ہے پڑی ہوئی کسی کی جائے گی. جی آپ نے جیسے کہا کہ دنیا میں انسانوں کو بھیجا گیا ہے امتحان کے لیے کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون صحیح راستے پہ جاتا ہے کون غلط راستے. تو نصیب پھر کس چیز کا نام ہے؟ ہاں کہہ رہے ہیں نصیب کس چیز کا نام ہے. اللہ نے بھائی نصیب تو اللہ کے علم کا نام ہے. اللہ کا علم کامل ہے، اس کو پہلے سے پتہ ہے کون اچھا بنے گا کون برا بنے گا. جیسے بعض دفعہ آپ کے ٹیچر کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کچھ کیا بھی ہے نہیں، اس نے فیل ہی ہونا ہے، لیکن پھر بھی وہ ایگزامینیشن ہال میں آپ کو بٹھائے گا، پیپر آپ کے سامنے رکھے گا تاکہ حجت تمام ہو. تو اللہ کو پتہ تو ہوتا ہے پہلے سے، لیکن اس علم کی بیس پہ اللہ فیصلے نہیں کرتا. فیصلے اللہ آزمانے کے بعد ہی کرتا ہے. پتہ ہوتا ہے، اسی پتہ ہونے کو نصیب کہا جاتا ہے. اللہ کو یہ بھی تو پتا ہوگا کہ ہم جہنم میں جائیں گے. یہ سب پتہ ہے اللہ تعالیٰ. پھر امتحان نہیں امتحان اسی بات کا ہے نا کہ جیسے آپ کے ٹیچر کو پتہ ہوتا ہے اس نے فیل ہونا ہے اس نے پاس ہونا ہے، لیکن ایگزامینیشن ہال سے تو گزارا جاتا ہے نا، بٹھایا جاتا ہے اس کو تاکہ آپ کو بتائیں کہ اس وجہ سے آپ فیل ہوئے، آپ نے خود کچھ نہیں کیا. آپ جی یہ ابھی پچھلے دنوں پاکستان میں جو ہے کہ بہت بڑا سیلاب آیا، تو بعض لوگ اس کو کہہ رہے ہیں عذاب نہیں ہے بلکہ مس مینجمنٹ ہے. تو اس حوالے سے کچھ 100% مس مینجمنٹ ہے، اس کی وجہ سے عذاب ہے. تو مس مینجمنٹ اور عذاب دو الگ الگ چیزیں نہیں ہو سکتی. جب مس مینجمنٹ ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے عذاب آتے ہیں. یوسف علیہ السلام کے دور میں 7 سال قحط پڑا تھا جو عذاب تھا، لیکن وہ عذاب بنا نہیں کیونکہ مینجمنٹ بہت زبردست تھی. اگلی 7 سالوں کی پہلے سے ہی پلاننگ کر لی تھی. تو یہ تو قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے نا. انہوں نے کہا مجھے وزیر خزانہ بناؤ کیونکہ جب قحط آئے گا تو میں ملک کو بچا سکتا ہوں، باقی ان میں کسی میں دم نہیں ہے کیونکہ میرے پاس یہ علم ہے. تو یہ مس مینجمنٹ کی وجہ سے اللہ کا عذاب ہے. جی ہاں بھائی اللہ کو کس نے یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا. دیکھیں جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ بن نہیں سکتی کریٹر کے بغیر،
اس کے بارے میں تو ہم فیصلہ کر سکتے ہیں. جو کریٹر ہے اس کو تو ہم نے, وہ مادی چیز تھوڑی ہے, اس کو تو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے, کیونکہ تیسرا آپشن آپ کے پاس کوئی ہے نہیں. یعنی اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ کائنات خود سے ہے, تو یہ زیادہ بڑا اعتراض ہے کہ یہ کائنات تو چل نہیں سکتی, تو بن کیسے سکتی ہے بنانے والے کے بغیر؟ اور بنانے والے کو تو ہم جانتے ہیں, وہ تو ہماری عقلوں سے بالاتر ہے نا, تو ما وراء العقل ہے. اب ایتھیسٹ کیا کرتا ہے, وہ یہ اعتراض کرتا ہے کہ خدا کو کس نے بنایا. وہ کہتا ہے چونکہ خدا خود بخود نہیں بن سکتا, خود بخود ہو نہیں سکتا, تو لہٰذا یہ کائنات خود بخود ہے. ہم کہتے ہیں یار تم بارش سے بھاگے اور پرنالے کے نیچے آ کے کھڑے ہو گئے, تم ایک اعتراض سے بھاگ کے اس, یعنی اس کائنات جس کے ذرے ذرے سے ہم واقف ہیں. یہاں مائک, جب تک مائک چلانے والا نہ ہو, مائک چلا, بٹن آگے پیچھے ہو جائے تو مائک کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. تو اس کائنات سے تو ہم واقف ہیں, یہ خود نہیں بن سکتی, کریٹر کو تو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے. اب دونوں میں سے ایک ہی بات ہے, یا تو اللہ ہمیشہ سے ہے یا یہ کائنات ہمیشہ سے ہے. تیسرا آپشن آپ کے پاس ہے نہیں. تو ظاہر ہے وہ مانیں گے جو عقل کے زیادہ قریب ہے. سمجھتے ہیں؟ اور کوئی سوال جلدی سے پوچھیں, 10 منٹ ہیں بس. سوال میرا یہ ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتائی تھی. تو ان قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی نشانی تھی کہ اسلام حصوں میں تقسیم ہو جائے گا, فرقے بن جائیں گے. تو آج ہم دیکھ رہے ہیں فرقے بنے ہوئے ہیں, مختلف فرقے بنے ہوئے ہیں. تو ہمارے علماء کو بھی پتہ ہے کہ یہ قیامت کی نشانی ہے, تو ہمارے علماء یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اس مسئلے کو کوئی حل. ہاں دیکھیں, یہ فرقے جو بنے ہوئے ہیں تو حدیث میں آتے ہیں 73 فرقے ہوں گے, ایک جنت میں جائے گا, تو وہ ایک بھی فرقہ ہی ہوگا جو جنت میں جائے گا. سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر آپ دیکھیں سارے فرقے ہی غلط ہیں, چونکہ یہ فرقے ہیں, تو 73 میں ایک جو جنت میں جا رہا تھا اس کو بھی آپ نے کہاں بھیج دیا؟ جہنم میں. تو سارے مسلمان جہنم میں, تو جنت میں دال چاول کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. نشانیاں کیا ہے اس کی نشانی اسی حدیث میں ہے کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ جنتی؟ آپ نے فرمایا جس پر میں اور صحابہ تھے. قرآن و حدیث کی وہ تشریح جو صحابہ کے عمل کے اگینسٹ ہے, وہ تشریح نہیں چلے گی مارکیٹ میں. اور ایک دوسرا سوال یہ کہ کسی شیعہ بھائی نے میرے سے سوال کیا تھا کہ جب حضرت امام حسین مدینے سے, دیکھیں یہ شیعہ سنی باتیں نہ کریں, یہی تو فرقہ واریت کی آگ لگتی ہے نا. سوال ہے جی جی کہ کیا ہوا؟ نہیں یار اتنا بھی سوال یہ قیامت کی نشانی ہے. میرا بھی سوال ہے سر آپ سے, انہوں نے بھی کچھ شاید پوچھنا ہے پیچھے. آپ نے جس طرح کہا کہ وہاں خودکشی کا ریٹ زیادہ ہے, یہ بات صحیح ہے, لیکن میں بہت بار وہاں رہا بھی ہوں, تو میں نے دیکھا ہے کہ وہاں لوگوں کی ایوریج ایج بہت زیادہ ہے, یعنی 80, اور وہاں وہ میں وجہ بتاتا ہوں. ہاں, تو وہاں لوگ انجوائے بھی, یعنی لائف میں خوش بھی بہت ہیں. یہ چیز سچ ہے کہ وہ لوگ ہر چیز کو انجوائے کرتے ہیں. یعنی 60 کا وہاں کا بندہ یہاں کے, یعنی وہاں کا 60 کا وہاں کا 60 والا بندہ یہاں کے 40 والے سے بھی زیادہ ایکٹیو نظر آتا ہے. جی ٹھیک ہے, یہ تو ایک حقیقت ہے. میں دیکھیں کمپیئر کر رہا ہوں چند چیزوں میں, ہر چیز میں کمپیئر نہیں کر رہا. اگر آپ وہاں کی خوبیاں بیان کریں گے تو وہ میں اس کا منکر تھوڑی ہوں. ڈسپلن ہے اس سوسائٹی میں, اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہر چیز میں ہم نے گورے کو باپ بنا لیا ہے نا, وہ ٹھیک نہیں ہے. یہ مقصد بہت ساری چیزیں. ایک دفعہ مجھ سے ایک صاحب الجھنے لگے کہ آپ گورے کی برائی بیان کرتے ہو, اتنی خوبیاں. میں نے کہا بھائی بڑی ایک خوبی ہے وہ گورا ہے, یہ بھی تو خوبی. ان کی جو ایج زیادہ ہو گئی ہے نا, اس کی وجہ یہ ہے کہ میڈیکل سائنس میں انہوں نے بہت زیادہ ترقی کی ہے. ان کی خوراکیں وہ نہیں ہیں جو ہماری ہیں. تو میڈیکل سائنس کا تو ایک علم ہے نا جس میں انہوں نے ترقی کی ہے. ایکسرسائز, وہاں ہمارے کزن ہیں امریکہ میں, وہ کہتے ہیں وہ لوگ ایکسرسائز نماز روزے کی طرح فرض سمجھ کے کرتے ہیں. ہر آدمی جم جاتا ہے. ہمارے یہاں کون جاتا ہے؟ جم جانے کو لوگ قرآن و سنت کے خلاف سمجھتے ہیں. میں ایک دفعہ گیا تھا, لوگ مولانا کے پیٹ اٹھا رہے ہیں یار. تو ہمارے یہاں تو وہ یہ مسئلہ ہے نا. میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ وہ سارے خودکشی کرتے ہیں لیکن میں ایک بات آپ سے کرتا ہوں کہ جتنے انگریز خوش ہیں, یہ ٹینشنیں وہاں پارسل کر دیں آپ, پھر مجھے بتاؤ. اور جو ٹینشن فری وہاں کی زندگی ہے وہ ہمیں دے دیں, ہماری عمریں 200 سال ہو جائیں گی. ایک میں آپ کے سوال کا یوں جواب دیتا ہوں کہ جو گندا سسٹم ہمارے اوپر مسلط ہے نا, جو ہمارے حکمران ہیں سوائے چند ایک کو چھوڑ کے, ان حکمرانوں کو آپ 2 مہینے کے لیے گورے کو پر مسلط کر دو, وہ ہم سے بدتر نہ ہو جائیں تو آپ مجھ پر اعتراض کریں. اور ان کے حکمران 2 مہینے کے لیے ہمیں دے دو, ہم ان سے اچھے نہ بن جائیں تو آپ دیکھیں. سسٹم کی خرابی ہے ہمارے ہاں.
सिस्टम जो है ना, सही आदमी उस सिस्टम में एडजस्ट हो ही नहीं सकता, वो सिस्टम उसको चलने ही नहीं देता आगे ना। तो हम तो खराब मजहब की वजह से नहीं है, हमारे अंदर कोई खूबी अगर है तो मजहब की वजह से है, उनके यहाँ कोई खूबी है तो सिस्टम की वजह से, लॉ है, कानून है। तो ये मजहब अगर वो ले लें तो वो हमसे भी अच्छे हो जाएंगे, और अगर हम उनसे उनका सिस्टम ले लें और मजहब भी हमारा हो तो हम उनसे आगे निकल जाएंगे। हमारे यहाँ हो ये रहा है कि उनकी जो अच्छी चीज़ है ना, जो डिसिप्लिन है, एक नज़्म ज़ब्त है या उनकी सेहत है, वो उनसे नहीं ले रहे, कल्चर ले रहे हैं जो 100% एक वहशियाना ज़िंदगी हो चुकी है वो ले रहे हैं। उसका मकसद है कि उसकी नफ़ी करना। जी जनाब, हम मेरे ख्याल में एक मजीद सेशन के लिए मुफ्ती साहब को इनवाइट कर लेंगे, क्योंकि असर का टाइम है। ठीक है, वो चीज़ हम पूरी क्वेश्चन एंड आंसर के लिए चलें, फिर अपना ख्याल रखिएगा, अपने खर्चे पे हाथ रखिएगा।